الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة. ना ऑडियो ना वीडियो, और हम जितनी मेहनत करके आप सब भी और हम भी आज अल्लाह की रहमत से मेरे ख्याल चार घंटे 5 से गाड़ी में ही थे, बीच में थोड़ी देर निकले भी, तो इस सारी का मकसद हासिल हो जाए कि हम हिदायत लेकर जाएं. आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही प्यारा है, नेमत हिदायत. तो आइए शुरू करते हैं. जो लिख सकते हैं वो लिखें, बाकी जज्ब करें, सुने, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके या किसी और के सुनने में रुकावट बन जाए उसको निकाल दीजिए. आज हमने इंशाल्लाह फोकस होके अल्लाह ताला की बात को सुनना ही सीखना है. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम. ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा. माशाल्लाह, हम में से हर एक जो नमाज़ पढ़ता है वो दिन में कम से कम 17 बार एक दुआ मांगता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा. यहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे सबीलुल सिरात दिखा, बल्कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम. हर रोज़ मांगी जाने वाली दुआओं में ये दुआ नहीं कि अल्लाह माल दे दे, अल्लाहुम्मा आती मालन या आतिनी मालन. ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ये नहीं कहा कि अल्लाह सेहत दे दे. ज़रा से इस छोटे से जुमले पे अगर हम गौर करके देखें, जो हम सब के दिल, दिमाग, आँखों, कानों पर मुसल्लत है हर तरीके से लिहाज में कि हम किस तरीके से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें यकीन आएगा कि एक चीज़ जो एक बार मांगी जाए वो भी अहम होती है, जो 2 बार मांगी जाए वो भी अहम होती है, लेकिन सबसे अहम क्या होता है? जो बार बार मांगा जाए. और बार बार मांगी जाने वाली दुआओं में से एक खूबसूरत दुआ, कुरान पाक खोलते ही यानी मुसहफ खोलते ही सबसे पहली दुआ हिदायत की दुआ है. तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है नेमत हिदायत. और आप में से वो साथी जो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं इस सीरीज़ को, वो जानते हैं कि ये सीरीज़ जिसको हम इस ट्रिप 2021 के अंदर ले रहे हैं, ये लाइफ बिफोर एंड आफ्टर कोरोना इससे मुतल्लिक है. यानी हमारी ज़िंदगियाँ कोरोना वायरस और इस सारे पेंडेमिक और लॉकडाउन से पहले कैसी थी और इसके बाद कैसी हो गई हैं, और आगे जाके इसके क्या असरात होंगे. तो आज के इस टॉपिक को भी अगर इस टॉपिक के अंदर लेकर हम देखें तो हकीकत ये है कि कोरोना अपनी जगह अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी, वो फितना था, वो किसी की कोई साजिश थी या जो भी था हमें नहीं पता, ये अल्लाह जाने और उसके काम. जब नबी दुनिया में मौजूद होते हैं
تو وہ یہ چیزیں بتا دیتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اس بات پہ دل جو جما لیتے ہیں کہ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہے، ہاں یا وہ امتحان ہے یا شر ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ اس بیماری یا اس نہ نظر آنے والے جراثیم نے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے معاملے سجھا دیے. ابھی صرف تحدیث نعمت کے لیے ایک چیز کہ یہ سفر جو آپ کے اس شہر میں آنے کے لیے ہوا، شاید عبادہ کو تو یاد ہو گیا، بیلی کہتے ہیں شروع میں آپ کے شہر کو، بیلی ہائنس ہاں. تو ہم لوگ اس وقت کہاں سے آئے؟ ٹرلی سے آئے. راستے میں کچھ خوبصورت منظر تھے جس میں جو آج میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا وہ کیا تھا کہ سن رائز اور رینبو ساتھ تھی. آپ میں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پکچر دکھاتے ہیں، وہ راستے میں چند جو پکچرز لی تھی تو اس سوچ کے ساتھ کہ آج کے اس لیکچر کا اس سے کیا تعلق ہے. ہم فجر سے پہلے گھر سے نکلے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، پھر وہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب نکلے تو آج وہ بدلتے سورج کے سارے مظاہر خود دیکھے. اور جس کو بھی پتہ ہے ادھر سے بس آپ اپنے چینل کو کھول کے تو اس کو دکھا دیجیے کھلا، کوئی ایک جو سب سے زیادہ جانتا ہے ٹیکنیکل، نہیں تو بلا لیجیے نیچے سے، وہ کر دیں گے انشاءاللہ. تو آج جو میرے لیے زندگی میں فرسٹ ٹائم دیکھی جانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف سورج نکل رہا تھا اور اوپر پوری ایک رینبو تھی. شروع میں گھر سے نکلتے ہی بالکل یہ منظر دکھ رہا تھا 5-10 منٹ کے اندر. پھر اس کے بعد جب ہم تھوڑا آگے آئے تو آپ کو تک کہ سمندر شروع ہو جاتا ہے، اٹلانٹک اوشن کے کنارے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور اگر چلتے جائیں تو دوسرے کنارے پہ امریکہ. اتنی چھوٹی ہے یہ دنیا ہے. تو جب وہاں پہنچے تو پانی کے بالکل مڈل سے ایک بالکل وہ پینگ، ہم بچپن میں اس کو پینگ کہتے تھے، ہے نا، آسمان پہ جھولا لگ گیا. تو پھر تو اتنی بڑی تھی، وہ بھی پکچر لینے کی کوشش کی تھی آپ لوگوں کے لیے. تو میں اس وقت سمجھ گئی کہ یہ کرونا، یہ جس کو آج ہم برا کہتے ہیں، لیکن اس میں بہت خیر ہوگی. بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ نے اس بیماری کے شر میں بہت بڑی خیر رکھی ہے، بہت ساروں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن گئی. کسی نے کہا کہ میرے لیے تو یہ دور جو تھا یہ نعمت ثابت ہوا ہے. کیوں کہ گھر میں بند رہے، ساری چیزیں ہٹ گئیں. پہلے بھی دوستیں بلاتی تھیں کہ آئیے اور یہ کچھ سیکھیے اور سنیے، کبھی سوچا تھا اور کبھی سوچ کے بھی چھوڑ دیا کہ ٹائم ہی نہیں ہے. تو جب وہ کبھی گھر میں بیٹھیں اور کچھ نہ ہو تو پھر فریج سے وہی نکال کے کھاتے ہیں جو پہلے نہیں کھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں مجھے پھر کورس ملا اور سویل الجنہ شروع کیا. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ دن تکلیف کے لوگوں کے لیے جو بھی، لیکن میرے لیے اس میں خیر تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت کی طلب جگانے کے لیے کبھی کبھی کچھ ویک اپ کالز دیتا ہے. تو یہ بیماری، یہ پینڈیمک، اس میں جو گئے اللہ ان کی بخشش کرے، جو بیمار ہے ان کو عافیت دے، اور جو ہم جیسے بچ گئے اس بیماری سے ان کی اب اگلی زندگی ہدایت کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. گائیڈنس از اے گفٹ، ہدایت ایک تحفہ ہے. عربی زبان میں ہدایت کے لفظ کے اندر ہدیے کا لفظ چھپا ہوا ہے، اور ہدیہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں. یعنی آج میں اور آپ اپنے اوپر لے کر اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الہدایہ. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں اس اسلام کی نعمت پہ جو اس نے آپ کو مجھے دی. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے تو صحیح، آپ بھی تو غیر مسلم ملک میں بیٹھے ہیں نا، نہ بھی چاہتے ہوئے آپ کے ارد گرد کوئی 30-40-50% لوگ غیر مسلم ہی ہوں گے نا. کبھی ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسرت آئی اور کبھی ہوک اٹھی؟ ہم کسی بھوکے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں اتنی تڑپ آ جائے کہ ہائے یہ بھوکا ہے، لیکن جب ہم ہدایت سے دور، ہدایت سے بھوکے شخص کو دیکھیں تو ہمارے دل میں کچھ بھی نہ آئے. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، اگر ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کیے جاتے تو آج ہم کیا ہوتے؟ کیا میں صرف اس لیے مسلمان تو نہیں کہ میری ماں مسلمان ہے، میرے باپ مسلمان ہیں، میں نے ایک مسلم فیملی میں ایک آنکھ کھولی. اور ذرا سا اور تھوڑا سوچئے کہ اگر میں بھی بلال کی طرح کسی ایسے گھرانے میں پیدا کی جاتی
جہاں ابھی اسلام نہیں تھا، تو کیا میں اتنی مار کھا کر یا اتنے کوڑے سہ کر ہدایت پہ جمتی؟ کیا ہمارے ایمان کی وہ حرارت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جیسی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی؟ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے مختلف انبیاء کرام کو بھی جن آزمائشوں میں ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی جس آزمائش میں ڈالا، وہ اصل میں ایمان کی آزمائش تھی۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ کرونا وائرس جان کا اتنا دشمن نہیں ہے جس کو لگتا ہے اللہ کی رحمت سے 80 to 90% لوگ بچ جاتے ہیں۔ یہ وہ کینسر کی طرح نہیں کہ جس کے بعد لوگ دن گننے لگ جاتے ہیں، یا یہ ایڈز کی طرح نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ بیمار ہوئے تو اب ختم۔ بچ جاتا ہے بندہ، لگتا بڑی جلدی سے لیکن بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ جسم کی بیماریوں سے زیادہ ایمان کا لیے فتنہ بن گیا۔ اس نے ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق، یا ایک خاص حد تک کہہ لیجئے کہ ظاہری SOPs اور ظاہری اسباب کے اوپر اتنا بھروسہ سکھا دیا کہ اللہ کی ذات تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ ویکسین لگوائی ہے، اچھا پھر تو کرونا نہیں ہوگا، اور ویکسین لگوائی تھی تو کیوں ہو گیا، اور شیک ہینڈ اور جو بھی چیزیں آپ جانتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے اب اس اسباب کو اتنی بڑی چیز سمجھ لیا کہ ایون منہ بھر کے لوگوں نے کہا ان دنوں میں کہ فلاں کی وجہ سے بیماری لگی۔ وہاں ایک شخص آ گیا تھا جس کو کرونا تھا، وہ سب کو بیمار کر گیا۔ تو بولنے کی اتنی ضرورت ہی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بیماری سے زیادہ بڑا فتنہ ہمارے ارد گرد کفر کا، شرک کا، بے راہ روی کا، آج ویسے ہی قوم لوطیت کا۔ آج آپ دیکھیے کہ باہر کے جو جراثیم ہے جس میں ہمارے بچے سانس لے رہے ہیں، وہ فتنے اور وہ جراثیم اور وہ وائرسز اور وہ بیکٹیریا اس سے بہت بڑے ہیں۔ نیت کیجئے کہ اللہ اگر تو نے مجھے اب زندگی دی ہے نا، تو میں الحمدللہ علی نعمت الاسلام، میری زندگی اس اسلام کی نعمت پہ تیرا شکر ادا کرتے ہوئے گزرے گی۔ اور شکر کا بہترین درجہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نعمت دینے والے کو راضی کر لو۔ ایک شکر بالقلب ہے، دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر ایک زبان کا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا۔ اور پھر عمل کا شکر تو یہ ہے کہ دعوت اللہ کی کوششیں تیز کر دیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو ہم مسلمان خود، آپ نہیں، جیسے اب اس وقت میں بھی تو آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ بھی اچھے، میں بھی کچھ اچھی کوشش کرتی ہوں، آپ بھی نمازی، میں بھی نمازی، آپ کی بھی ماں مسلمان، میری بھی ماں مسلمان۔ کیا بڑا کام کیا میں نے؟ یا میرے ساتھ جو بھی لوگ اس وقت اس کوشش میں ہیں، اگر آج ہم مسلمانوں کی ساری کوششوں کا الٹیمیٹ نتیجہ یا اس کا فائدہ مسلمان ہی اٹھا رہے ہیں، تو مقصد تو یہ نہیں تھا۔ تو یہ نیت کیجئے کہ اللہ کسی بھی شخص کی زندگی میں ہدایت کا یہ چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی، اگر تیری دعوت سے کوئی ایک اللہ کی طرف آ جائے تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ مواقع بہت سے ہیں، جب بیماری یا موت عام ہوتی ہے تو ہر ایک کو اپنا وقت یاد آتا ہے۔ ان دنوں کو موقع جانتے ہوئے اپنے ہمسایوں کو، اپنے نیبرز کو اسلام کی خوبصورتی دکھائیے، اسلام کا پیغام دکھائیے۔ اور اگر ہم مسلمان اس میں مطمئن رہتے، ہمیں کوئی فکر اور غم نہ ہوتا، تو یہ اپنی جگہ سے ایک خاموش دعوت بھی تھی۔ پھر دوسرا الحمدللہ علی نعمت الاسلام کے بعد الحمدللہ علی نعمت الہدایہ۔ کیا ہر مسلمان ہدایت والا ہے؟ اس کو سننے سے پہلے تو آپ کو ایک طاقت کی گولی کھانی پڑے گی۔ آج ہم مسلمانوں کی نسلوں میں، آج ہمارے اپنے گھروں میں بے ہدایت لوگ موجود ہیں۔ آج وہ لوگ ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں، اب جن کے بچے کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ مسلم، وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، وی آر embarrassed ٹو بی اے مسلم۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے جب لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں،
اور وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو وہ پانی ہی نہیں دیا کہ جس سے ان کے دلوں میں ایمان کا پودا پھلتا پھولتا. اندر ایمان تو موجود ہے، اسلام تو ہے، لیکن نہیں. یا دوسری طرف کہہ لے کہ دنیا کی تعلیم میں تو ان کو کھپا دیا، ہفا دیا، پریشان کر دیا، لیکن دین کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ بچے جو اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے سمجھدار بچے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کے لیے اتنا پیارا برین دیا، ہم نے جب ان کو اسلام کی وہ تعلیمات جو فاتحہ سے ناس تک تھی وہ نہ دی. نمازیں ہم بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں، کبھی ڈانٹ کے، کبھی ڈپٹ کے، کبھی دھمکا کے، اور وہ بھی 4 ٹکرے مار ہی لیتے ہیں. اور اس جوانی میں ایسے ہی پڑھتے ہیں سارے، ہم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. لیکن خوش قسمت ہے وہ ماں باپ بھی اور وہ بچے بھی جو کم از کم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں بتا سکے ہم کہ کیوں پڑھو، اس نماز کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، تمہیں اس نماز کے ذریعے ملنا کیا ہے. آج اگر صرف اس موقع پہ میں اور آپ یہ بات سن کر اٹھیں اور پھر جا کر اپنے بچوں کو صرف اتنی سی ایک بات سمجھا سکیں کہ نماز کیوں پڑھو. بچوں کو آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، اس سے پہلے یہ بتائیے کہ کیوں پڑھو. دیکھیے دوا کھانے سے پہلے مثال ہے کہ کوئی ماں پیراسیٹامول لے کے پھر رہی ہے اور بچے کو کہتی ہے پیراسٹ کھاؤ پیراسٹ کھاؤ، تو بچہ سب سے پہلا سوال کیا کرے گا؟ میں کیوں کھاؤں؟ پھر آپ بتا سکتے ہیں آپ کو بخار ہے، آپ کو تھکن ہے، ABCD. ایک چھوٹی سی گولی کھلانے اور کھانے سے پہلے انسان جب یہ بات کہے تو مجھے بتائیے باقی چیزیں کہاں ہوں گی؟ تو لہٰذا کیوں پڑھو والی بات ہے. تو ذرا سا غور کرتے ہیں ہدایت کی جامع ترین دعا اہدنا الصراط المستقیم پہ. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سورۃ فاتحہ کی آیت ہے اور کتنی چھوٹی آیت ہے. جب بھی کوئی مصحف کھولتا ہے، آج بھی حافظ قرآن شروع کرے یا کوئی عام شخص صحیفہ یعنی کتابی شکل میں پڑھے، پہلی دعا ترتیب کے اعتبار سے قرآنی دعاؤں میں اہدنا الصراط المستقیم ہے. ابھی یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے نا. اپنے لیے کام لیجئے، 4 رکعت فرض تو ہم سبھی پڑھیں گے، پھر جو سفر میں وہ 2 فرض پڑھ لیں گے، پھر آپ 4 سنتیں بھی پڑھیں گے. بلکہ اکثر لوگ تو پوری 12 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں نا. تو 12 رکعتوں میں کتنی بار آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم؟ 12 دفعہ. ان 12 میں سے کم 3 دفعہ ضرور سوچئے گا ان 3 لفظوں پہ. 3 لفظوں کی دعا ہے. اسکرین آ رہی ہے آپ کے پاس؟ دیکھ رہے اہدنا، ایک لفظ ہے اہدنا، دوسرا ہے الصراط اور تیسرا ہے المستقیم. ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ. یہ کیا مانگتے ہیں آپ؟ لفظ دیکھیے اہدنا، شو اس، دکھا ہمیں. یہ دکھانا کیوں کہا؟ ہدایت کا لفظ کیا ہے اور مستقیم کیا ہے؟ اصل میں یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ہر نماز کے ساتھ ہدایت کی طلب جاگ جائے. یعنی یہ اگر آپ اس کو ایک فلو چارٹ کے ساتھ دیکھیں نا تو ہدایت کی طلب کا جاگنا اصل میں یہی تقویٰ ہے. آپ سو کے اٹھتے ہیں جب تو فوراً تو دل نہیں کرتا، جتنی بھی مرضی آپ بھوکے سوئے ہوں، اٹھتے ہی کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، اور سوتے کے منہ میں بھی آپ کو لقمہ ڈالے وہ اگل دے گا. لیکن ذرا سا اٹھیں، فریش اپ ہوں، تھوڑی سی نماز روزہ شروع کریں، کچھ کریں، نماز پڑھیں، موومنٹ کریں تو ایک دم پھر بھوک لگتی ہے. سویا رہے بندہ تو 12 بجے تک کوئی بھوک نہیں لگتی، اور اگر وہ اٹھ جائے صبح تو پھر اس کے بعد بھوک لگتی ہے. اب جب کوئی اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور اگر کوئی سویا رہے تو بھوک مر جاتی ہے. جس طریقے سے جسم کی بھوک ہوتی ہے نا، اسی طرح ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے. اب یہ چیز تو بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں نا کہ جیسے ہماری یہ جسم کی آنکھیں ہیں نا، اس وقت میرے جسم کی آنکھیں آپ کو بھی دکھ رہی ہیں، مجھے بھی، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں نا، اس طرح ہماری روح کی بھی آنکھیں ہیں. جس طرح ہمارے جسم کے کان اور زبان اور جسم کی ظاہری چیزیں نا، اسی طرح ہماری روح کی بھی موجود ہیں. ہماری روح کی آنکھوں، ہماری روح کے کانوں
اور ہماری روح کی زبان. صرف ان 3 چیزوں کی بات کر لوں نا، روح کے کان، روح کی آنکھیں اور روح کی زبان، ان کو ایک طلب ہے اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ کیا دیکھوں؟ آنکھ پوچھتی ہے اللہ سے، اے اللہ میں کیا دیکھوں؟ کان پوچھتے ہیں اللہ ہم کیا سنیں؟ اور زبان پوچھتی ہے کہ ہم کیا بولیں؟ تو گویا کہ ہدایت کی طلب کا جاگنا، یہ ہے اصل میں انسان کے زندہ ہونے کی علامت، جاگنے کی علامت. اور جو یہ دعا نہیں مانگ رہے، جن کے اندر یہ طلب نہیں، وہ اصل میں سوئے میں. پھر جب یہ دعا مانگتے ہیں آپ تو پھر بیٹھ نہیں جاتے، پھر اس کے راستے میں جد و جہد ہوتی ہے، کوشش، اسٹرگل، اور مرتے دم تک استقامت کے ساتھ ہدایت پہ جم جانا. وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اصل کامیابی یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو آئیے ذرا تھوڑا سا لفظ ہدایت کو سمجھتے ہیں. اچھا، کئی لوگ تو بڑا ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہیں ہدایت ہی نہ مل جائے، اور کسی کے بارے میں اگر کوئی دوسرا کہہ دے اللہ ان کو ہدایت دے دے تو وہ ناراض ہو جائے، کہتے کیوں؟ آپ کا کیا مطلب ہم ہدایت میں نہیں ہیں؟ آپ کسی کو کہہ کر تو دیکھیے، کسی کو کہنا، جیسے بڑا مزے کی بات ہے ویسے، اکثر لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے نا کہ ہمارے لیے دعا کرے. دعا میں یاد رکھیے گا، دعا کیجیے. کھانا بھی کھلائیں گے، کہیں گے دعا کر دیں. کیا آپ نے دعا کرنے کے لیے کھانا دیا جائے؟ ہم نے نہیں کھانا. اچھا، اگر کوئی کہہ دے نا تو اسے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ پتہ ہے کہ آئندہ آپ کو نہیں، کسی کو بھی نہیں کہے گا اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. مائنڈ کر دیں گی، ناراض ہو جائیں گی. تو بھئی کیا ہوا؟ ہدایت مانگی ہے تو کیا مطلب ہے؟ بری چیز ہے؟ آپ تو خود روز مانگتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہو سکتا ہے نماز میں بھی پڑھنا چھوڑ دے یہ دعا. حالانکہ یاد رکھیے اللہ کے نبی، صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین کرام، اور اسی طرح سے صالحین سے لے کے شہداء اور صدیقین تک سب یہ دعا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو کیوں؟ یہ ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے لفظ ذرا ہدایت کو دیکھیے. ہدایت کا لفظ ہا دال یا سے ہے، ہدیہ، ہدا. اور الہدایہ کہتے ہیں لطف اور کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. چھوٹے بچے بھی ہیں نا پیچھے، آپ ان کو بھی اگر غصے سے ڈانٹ کے کچھ بات سے روکیں گی نا تو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور چھڑیں گے. یہ تو کبھی کبھی بچے بڑے ضدی نہیں ہو جاتے، چھوٹے بچے، ایون دودھ پینے میں بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، پھر ذرا سے بچے 4-5 سال کے ہوئے تو جو ماں کہے گی اس کو الٹ کہتے ہیں. اس کی وجہ شاید کبھی یہ ہوتی کہ ماں بہت ہی پھر بے موقع سختی کرنے لگ گئی. ہدایت میں کسی کو ہدایت دینا، الہادی بننا، اللہ نے جو اپنے نام رکھے ہیں نا ناموں میں، تو یہ بڑی محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا. ٹو گائیڈ ود لو. اسی لفظ سے لفظ ہدیہ ہے جس سے تحفہ ہے. اب تحفے کی قیمت ہوتی ہے. کوئی آپ کو گفٹ دے تو آپ کہتے ہیں اچھا اس کے پیسے لے لیں مجھ سے. وہ کہے گا آپ نے کوئی آرڈر کی تھی، یہ تو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. تو گائیڈنس از اے گفٹ. ہدایت ایک ہدیہ ہے. اور ہماری ایک استاد جن سے میں نے سب سے پہلی دفعہ قرآن سیکھا تھا، تو وہ ایک بات کہتی تھی، اور وہ اس وقت جو ہم موٹا سا قرآن یوز کرتے تھے، شاہ رفیع الدین صاحب کا لفظی ترجمے کا موٹا سا قرآن ہوتا تھا، نہ پارے ہوتے تھے نہ لکھتے تھے، نہ بس لفظی ترجمے والے قرآن سے بیٹھ کر سنتے تھے. تو اس کی سائڈ جو باہر جلد ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر خالی ایک صفحہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ادھر لکھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بن مانگے دے دیتا، لیکن 2 چیزیں بن مانگے نہیں دیتا، ایک ہدایت اور ایک اپنی محبت. ہدایت مانگنے کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ترسنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ اتنی قیمتی چیز ہے ہدایت کہ اللہ نے حضرت نوح کے کہنے پہ ان کے بیٹے کو نہیں دی، کیونکہ بیٹے نے مانگی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور اللہ نے ان کے باپ کو نہیں دی. اس کے لیے آپ کے اپنے اندر تڑپ ہونی چاہیے. تو جتنا زیادہ آپ اپنے بارے میں خود ہدایت کے متمنی ہوتے ہیں، آپ کے اندر تمنا پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے ہدایت دے. کسی کی بھی دعا لگ جائے گی. کوئی ضروری نہیں کہ عالم دین ہی آپ کے لیے دعا کرے، یا کوئی قاری صاحب کریں، یا کوئی حافظ قرآن کریں، آپ کو دعا لگ جانی ہے. آپ کو اپنی دعا زیادہ لگے گی.
اور اس کے برعکس ماں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگے، اللہ میرے پوت نو ہدایت دے دے، اللہ میرے بچیاں نو ہدایت دے دے، جب بچے کے دل میں خواہش کوئی نہیں تو نہیں مانگیں گے، پھر نہیں ملتی۔ بندے کو سب سے زیادہ اپنی دعا لگتی ہے، کیونکہ اس میں تڑپ ہوتی ہے، اس میں طلب ہوتی ہے، تو جتنا زیادہ کسی کی رہنمائی کرنا چاہیں، جس کو گائیڈ کریں، تو اس کو اتنا زیادہ آپ اس میں محبت کا عنصر محسوس کریں۔ اب سوال لکھیے کہ عام بندہ بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے، اسی طرح سے انبیاء کرام بھی اور دوسرے بھی کرتے گئے، تو کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سب سے بہترین انسان ہی کی بات کریں، اللہ کے نبی ہدایت پہ نہیں تھے؟ کیوں مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا ابو بکر صدیق ہدایت پہ نہیں تھے؟ تو جواب لکھیے ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اگر اقسام دیکھیں نا، ڈفرینٹ کائنڈز آف دی گائیڈنس، تو اس میں 4 بڑی قسمیں ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی ایک ہدایت ہے، وہ بڑی سمپل سی ہے۔ یہ آپ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ پینا کون سکھاتا؟ کوئی کورس کروایا جاتا ہے اس کو کہ ماں کا دودھ ایسے پیتے ہیں، اور پیٹ میں درد ہوگا تو رونا ہے، اور جسم گیلا ہو جائے گا تو رونا ہے، کان میں درد ہوگا تو رونا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلی ہدایت پتہ آپ کو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سے پہلے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، اس دنیا میں آنے کا طریقہ۔ آپ مشلم آئے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں 9 مہینے پورے ہو گئے، کسی بھی وقت بچہ آئے گا، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، عورتیں بیچاری ہاسپٹل جا جا کے چیک اپ کرا کے واپس آتی ہیں، اب 9 ماہ 10 دن بھی ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ کیوں نہیں آتا؟ ابھی بچے نے حرکت نہیں شروع کی۔ جس طرح ماں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا ڈیلیوری کے وقت میں، اسی وقت پہ بچہ اندر سے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی بچے کی پوزیشن صحیح نہیں ہوتی، رخ صحیح نہیں ہوتا، کبھی سی سیکشن کرنا پڑتا ہے۔ یہ بچے کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے یہ دھکا لگانا، ایک زور لگانا، یہ کس نے سکھایا؟ یہ پہلی قسم ہے۔ اس دنیا میں آنے کا طریقہ، پھر آنے کے بعد دودھ پینا سکھاتا ہے، اور پھر بچے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، جو اس کی ڈے ٹو ڈے زندگی کی، یہ ہدایت کی پہلی قسم۔ اس کو ہدایت عامہ بھی کہتے ہیں، عام ہدایت۔ اب یہ تو انسان کے بچے کی مثال لی نا، تو مچھلی کا بچہ، اس کو پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ یہ ہدایت عامہ ہے۔ پرندے کا بچہ پیدا ہوا، چند دن کا وہ توڑنے لگ گیا، تو پہلی قسم وہ ہدایت جس کی دنیا میں انسان کو ضرورت ہے، پرندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے کہہ لیجئے کہ مچھلی کے بچے کو، انسان کے بچے کو یہ سکھانا، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ ایک غیر مسلم ماں کے گھر سے ایک بچہ پیدا ہو، ایک ہندو کے گھر سے ہو، ایک جیو ماں ہو، ایک مسلمان ماں ہو، ایک مجوسی ہو، کوئی بدھا ہو، ڈفرینٹ مذاہب ہیں جو ایک ہی طریقہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے ایسٹرنس کو گھر شہروں میں، اپنے ملکوں میں جا کے ڈاکٹر کو دکھا لیں، یا ان ویسٹرن کنٹریز میں جا کر دیکھ لیجئے، ڈاکٹرز آپ کا اندر سب کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی عام بات۔ ہر ایک ہی روتا ہے۔ میں جہاز میں جب بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں، میں کہتی گوروں کے بچے بھی باں باں کرتے ہیں، ٹویں ٹویں کرتے ہیں، جیسے ہمارے بچے روتے ہیں گوروں کے بھی ویسے ہی روتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کے بچے بڑا پیارا روتے ہوں گے۔ آج کل کافی زیادہ چھٹیاں تھیں جب یہ ٹریول ہوا نا پیچھے سے، تو جو بھی فلائٹس لیں تو یوزلی بچے بہت ہیں، بلکہ اس آخری جو فلائٹ لے کر، آخری سے مراد یہ جو لی ہے ابھی ادھر لانگ فلائٹ تھی جو امریکہ سے یورپ کی، تو اس میں تو مطلب ایک ماں کے ساتھ 4 بچے تھے، اور پورے جہاز کے ٹائم میں اس ایک بچی نے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سر کھا لیا، کہ آخر میں اس کی ماں اس کو اترتے ہوئے کہہ رہی تھی سے سوری ٹو ایوری ون، تو سارے جہاز والوں کو کہہ رہی تھی سوری کہ میں نے اتنا شور کیا نا۔ تو بچہ ہی ہوتا ہے اپنا۔ یہ الگ بات ہے خوبصورت بچہ ہو تو وہ روتا ہوا بھی پیارا لگتا ہے، اور بیچارہ واجبی سا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، لیکن عام بات ہے۔ یہ الہادی ہمارے جینز میں ڈال کر بھیجتا ہے کرنا۔ آگے چلتے ہیں، ہدایت کی ایک دوسری بہت ہی خوبصورت چیز،
اور وہ کیا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے اور وحی کے ذریعے مختلف ادوار میں کتابیں بھیجتا ہے. مثلا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات بھیجی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں، صحائف تھے، بکلٹس تھی. اور آج آپ کے میرے پاس دنیا کی بہترین ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسری قسم، اس کو پہلی کیا تھی؟ ہدایت عامہ. یہ ہے ہدایت خاصہ، خاص ایک اس کا یہ نام ہے. اسی طرح اس کا ایک نام ہدایت ارشاد بھی ہے، پہنچا دینا. بولتے ہیں نا رشد ارشد رشد سے، یعنی اللہ نے پہنچا دی. ہر دور میں کوئی نبی بھیجا، کتاب بھیجی. اور آپ میں سے کس کس نے ویسے بائی دا وے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے؟ وہ ہاتھ تو کھڑا کریں. اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ خود ہی کھڑے ہو جائیں. جی، لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا جیسے بھی پڑھے، ترجمے والا قرآن کھولتے ہیں نا تو آدم اور ابلیس کا قصہ آتا ہے شروع میں، یہ نا چوتھا رکوع ہے. تو اس کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، پھل کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب جاؤ، یہ جنت جو تمہیں دی تھی اب تمہیں ہم سے واپس لے رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، پھر جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس دن جس کو آپ اپنی زندگی کے حساب سے کہے کہ ڈے 1 پہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آدم آپ کی نسلوں کو میں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑوں گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نبوت اور رسالت کا تاج پورا کیا. ہر دور میں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ، ابھی ہم نے چند دن پہلے آیت پڑھی ہے سورۃ حدید کی، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایک کے دوسرے کے بعد لگاتار متواتر. یہ بیک بون کے جو مہرے ہوتے ہیں نا وہ قفوہ ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک، مورے پہ مورا، یعنی ہدایت کا تار ٹوٹا نہیں. اللہ نے انسانوں کے لیے ہمیشہ ہدایت کے لیے کو بھیجا. حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی کا دور آیا تو صحابہ نے پوچھا، دیکھیے ذرا صحابہ کی کیسی پیاری جرأت تھی اور ان کا عقیدہ کتنا واضح تھا. کہ اللہ کے نبی آپ تو آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد جو دنیا میں لوگ آئیں گے ان کو کون ہدایت کی طرف بلائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت. اور امت مسلمہ کے علم والوں کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا. تو کیا پتہ چلا کہ ہدایت کے لیے اللہ نے ہر دور میں لوگوں کو چنا ہوا ہے. اپنے دور میں انبیاء کرام تھے، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں کو دعوت اللہ دیتے ہیں، جن کی زندگیاں اس کام کے لیے خاص ہیں، وہ قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتیں کر کے آپ کو مجھے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے اگر اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے نا کہ تم اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو اور ان کی دعاؤں کا حصہ بنو، تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ. یہ امت مسلمہ آپ کا میرا فرض ہے. یہ کچھ چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں کہ فلاں تبلیغی جماعت والا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، وہ 3 سے شروع کرے پھر 1 سال کا چلہ کاٹتے. یہ چلہ ساری زندگی کا ہے. آپ کا میرا دنیا میں جینے اور پنپنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں. آج دنیا میں جو برائیاں اور خرابیاں اور گندگیاں آپ کو دکھ رہی ہیں نا، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں پہ. دیکھیے اس شہر میں گورنمنٹ نے کسی کو تو کام دیا ہوگا نا صفائی کرے. آپ سوئے رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں راتوں کو کوئی آتا ہے سڑکیں صاف کر جاتا ہے. یہ تو نہیں تو گند نہیں ہوتا ہی ہوگا نا. یہ الگ بات ہے کہ وہ گند ڈالنے بھی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے. پتے بھی گرتے، برف بھی ہوتی ہوگی، کبھی مٹی بھی ہوتی ہوگی. اگر 1 ہفتہ صرف صفائی کرنے والی کمپنی جو ہے وہ ہڑتال کر دے اور وہ صفائی نہ کرے تو کیا یہ ملک اتنے صاف ستھرے رہیں؟ بالکل اسی طرح جب کوئی کلیننگ کمپنی کام کرنا چھوڑ دے تو گندگی پڑتی ہے. آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں نے برائی کو روکنا اور اچھائی کا حکم دینا چھوڑا تو دنیا میں دیکھیں کتنے فتنے آ گئے.
کتنی گندگی آ گئی، عقائد بگڑ گئے، معاملات بگڑ گئے، آج حتیٰ کہ مسلمان بگڑ گیا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جنہوں نے کلیننگ کرنی تھی وہ خود ہی گندے ہو گئے، ویکیوم کلینر خود ہی اتنا گندا ہے، وہ صفائی کیا کرے گا؟ وہ کپڑا جس سے آپ نے ورک ٹاپ کو صاف کرنا ہے تو وہی بڑا گندا ہے۔ اور افسوس ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسلمانوں میں ہر خرابی آ گئی، اور ہر وہ چیز آ گئی کہ جس نے پھر ہماری زندگیوں کو بالکل اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا۔ تو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا جو ہے وہ بہت اہم ہے، توفیق۔ سب کچھ پتہ ہے پر ماننے کی توفیق نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ سارے، میں نے پتہ کر لیے کہ آپ میں سے اکثر فیصل آباد سے ہیں۔ بتائیے ذرا کون کون فیصل آبادی ہے؟ اللہ اکبر کو یہ سارا ہے۔ اور جھنگ بازار سے کون کون ہے؟ اور چک جھمرے سے، کھڑلیاں والا، اور وہ ستیانہ روڈ، جھال، اور سمندری، اور پیپلز کالونی۔ اور آپ کہیں گے کہ آپ کو اتنی گلیوں کے نام کیسے پتا؟ گھنٹہ گھر کی آئس کریم ہے، اور وہ عبداللہ پور کے دہی بلے بابے کے، اور چاچا سموسے والا ہے۔ اب آپ مجھے پتہ لگ گیا کیا فیصلہ بات صحیح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ سب فیصل آباد سے اس وقت آئرلینڈ کے ایک شہر میں موجود ہیں، آپ یہاں آ گئے نا، کیا آپ صرف وہاں بیٹھ کر یہی کہتے رہتے کہ مجھے ادھر آنا ہے، مجھے ادھر آنا ہے، لیکن آپ اس کے لیے عملی کوشش نہ کرتے تو کیا آپ یہاں ہوتے؟ ہم جب جانتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں پڑھنا یہ فرض ہے، کتنے مسلمانوں کو بھلا یہ بات پتہ ہے؟ 100% کو پتہ ہے، تو پڑھتے کتنے ہیں؟ یہ ہے بات ہدایت کا، یہ درجہ کہ جو بات آپ کو پتہ ہے اب آپ کو اس کی توفیق بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جانتا ہوں ثواب زہد لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے زہد بڑا اچھا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے دور رہنا اور تھوڑے پہ راضی رہنا، پر میری طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہاں ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ اور ایک سروے جو کچھ سال پہلے کیا گیا تھا، اسلام آباد یونیورسٹی ہے جو اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کے تھرو انہوں نے پورے پاکستان کے ایک قوائف جمع کیے تھے، فگرز اینڈ فیکٹس، اور اس میں نے بتایا تھا کہ 3 سے 4% لوگ پوری پاکستانی آبادی کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 3، اور میرا 80% صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور 80% جمعے والے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں کہ اس سے بھی کچھ ادھر ادھر کر لیجئے تو وہ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج تے پڑھ لے، آج تے عید ہے نا، یا جس دن وہ نماز پڑھ لیں اس دن عید ہوتی ہے۔ ہاں ذرا سا سوچئے، جو بات بھی ہمیں پتہ لگ جاتی ہے کیا میں مانتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، جو بات مجھے پتہ جو لگ گئی تو میں عمل کرتی ہوں۔ میں مثال دے رہی ہوں، کوئی سوال جواب والی بات نہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ بھویں یعنی بھووں کے بال کاٹنے، یہ چیز یہاں سے، یہ پلکنگ کہتے ہیں جس کو، کتنی مسلمان عورتیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں صرف مثال دے رہی ہوں، میرے سے کوئی اس میں فقہی سوال والی بات نہ کرے۔ تو پھر کتنی بچ پاتی ہیں؟ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے؟ تو کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں پھر کہ جو حقیقت میں واقعی پھر رشوت چھوڑتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی کڑوی بات کر لیں کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں، حقوق اللہ میں جو مقام شرک کا ہے نا، یعنی ان الشرک لظلم عظیم، وہی مقام معاملات میں سود کا ہے۔ سود کا 1 درہم کھانا 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ بعض روایتوں میں تو ماں کے ساتھ زنا تک کی باتیں آتی ہیں۔ اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی ڈانٹ کسی اور فعل پہ قرآن میں نہیں ہے جو سود پہ ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔
تو پھر ساری امت مسلمہ شرک سے پاک ہے، رینٹ فری ہے. ناروے میں سود کو رینٹ کہتے ہیں اور باقی دنیا میں انٹرسٹ کہتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں نام کیا رکھ دیا انٹرسٹ، اتنا انٹرسٹنگ نام ہے کہ وہ برائی نہ لگے. کوئی سود کا نام کوبرا ہوتا، سنیک ہوتا، تو کوئی پکڑتے کرتے کوئی ڈاکیومنٹ سائن کرتے کانپ جاتا کہ میں سنیک پکڑنے لگا ہوں، میں کوبرا پکڑنے لگا ہوں. کوئی فلیم ہوتا، کوئی جلنے کی چیز، جلانے کی چیز ہوتا. نام دیکھیے ذرا کیا رکھا ہوا ہے، انٹرسٹ. یوزری، انٹرسٹ اور یوزری کا فرق بھی پتا ہوگا. یوزری مین یوزل، اٹس اوکے، کامن بات ہے. یہ تو ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ ہے. آج ہم نے اس کو انٹرسٹنگ بھی بنا دیا اور ہم نے اس کو یوزل بھی کر دیا. کہتے اس کے بغیر کون جیتا؟ لو، آپ کوئی گھر لے سکتا ہے بھلا سود کے بغیر؟ لو بھلا آج کل کوئی کاروبار چلتا ہے سود کے بغیر؟ بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے قانون کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیسے لوگوں کو بچانا ہے. آج بھی بچتے ہیں. بیسیوں کیا، سینکڑوں کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں لوگ آپ کو آج بھی مل جائیں گے کہ جو انٹرسٹ سے بالکل پاک ہے. اگر آپ کی پسلی نہیں ہے تو آپ نے کیوں لینا گھر؟ کوئی اللہ کے نبی اپنا گھر بنا کے فرض تو نہیں کر گئے تھے کہ تم میری امت سے خارج ہو جاؤ گے اگر تمہارا اپنا گھر نہ ہوا؟ اور جب وہ ایک خواہشوں کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر وہ کوئی ہمارے اپنے گھر پہ بات تھوڑی رہتی ہے. پھر پہلے ابا جی اپنا لیتے ہیں تو پھر بیٹوں کا لینا شروع ہوتے ہیں، پھر دوسرے کا لیتے، اور وہ لڑکیاں جن کی بھی شادیاں نہیں وہ گھر لیتی ہیں سود پہ کہ اب آنے والے میاں کو پاکستان سے بلانا ہے. کیا ہو گیا امت مسلمہ کو؟ یہ کرونا سے تو بڑی چیز آنے والی تھی، اللہ نے چھوٹی کر کے بھیجی ہے. یاد رکھیے کہ جب اللہ بندے کو پکڑتا ہے نا تو کوئی سانپ بچھو نہیں آسمان سے پھینکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسانیت کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں. نمرود کے ناک میں مچھر گھسا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی جان گئی. اور جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا حرم کو گرانے کے لیے یا اس کو نقصان دینے کے لیے، تو اللہ نے آسمان سے کوئی سانپ بچھو نہیں بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا. تو یہ جو اس وقت کی یہ جراثیم جو بیماری ہے، اس کے بارے میں بھی تو کبھی بیٹھ کر انسان سوچے کہ یہ پتہ نہیں کتنے پانیوں سے غصے اور غضب کو دھو کر یہ چھوٹے سے کرونا وائرس کی صورت میں اللہ نے بھیجا ہے. ورنہ انسانیت جس اب ڈیگریڈیشن اور جس درجوں پہ گرتی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس سے تو بہت بڑی چیزیں آنی تھیں. تو مانگی اللہ سے توفیق. اور پھر چوتھا درجہ ہدایت کا ایک اور قسم. پہلی بات کیا تھی؟ عام ہدایت. دوسری کیا تھی؟ خاص ہدایت. دین سیکھیں، پتہ چلے ہے کیا، اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے، مرضی کیا ہے. تو تیسری کیا ہوئی کہ اللہ اب اس پہ چلنے کی توفیق بھی دیں. اور اب چوتھی کیا ہے کہ جب توفیق آج مل گئی ہے تو مرتے دم تک مجھے اس نیکی پہ قائم رکھنا، کہ جس کو آپ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا. سبیل الجنہ پہ آج اللہ تو نے چلایا، جنت کے راستے پہ تو نے چلا دیا ہے. اب تو کیا کرنا؟ مجھے جنت تک پہنچانا. حضرت عمر فاروق کا نام کس نے نہیں سنا؟ کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں خود کو تصور کی نگاہ سے میدان محشر میں دیکھتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی غصے میں جلال، اور اللہ غصے میں ہوگا اس دن، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اللہ تعالیٰ ایک پکار دیتے ہیں کہ آج میں نے کسی کو نہیں بخشنا، کسی کو نہیں معاف کرنا، سب کو ڈال دینا آگ میں سوائے ایک شخص کے. تو عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آتا ہے کہ اے عمر یہ تو ہوگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے دماغ میں پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج میں نے سب کو ہی بخش دینا لیکن ایک کو نہیں چھوڑنا. تو کہتے ہیں عمر یہ تو ہوگا. الایمان بین الخوف والرجا، انہی حضرت عمر سے منسوب قول ہے. کہتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور دوسرا میرا باہر ہو جنت سے، میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا جب تک میرا دوسرا پاؤں بھی جنت میں آنا چلا جائے. آج آپ اور میں کس زوم میں مبتلا ہیں
کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مرحوم، مغفور، اور ناموں کے ساتھ جو لمبے لمبے قافیے ردیف لگاتے ہیں، قبلہ و کعبہ و مرشد و پیر و فلاں اور فلاں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ اور وہ جن کو آپ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کتنے تھے؟ 10 تھے، 10 تھے، اولین مہاجرین، اولین دور کے لوگ، مہاجر بھی نہیں بلکہ کہہ لیں کہ اولین مسلمان، یہ پڑھے ہم نے اپنے اسلام اے ٹو زی کورس کے ساتھ سیریز کہ عشرہ مبشرہ کون تھے. سب کی کامن بات یہ تھی کہ پہلی کال پہ لبیک. وہ ڈلی ڈالینی کے پیچھے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں. ہمارا حال ہے کہ نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب سورج بھی وہ کہہ لیجئے کہ شیطان کے سینگوں کے بیچ میں آتا ہے. وہ لوگ جو پہلی کال پہ اللہ کی بات مانے، اللہ کو وہ جنتی لگتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میں پکا جنتی. حضرت عمر اس میں تھے اور وہ کہہ رہے کہ پتہ نہیں میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر شروع ہوتا تو رو رو کے داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، اور کوئی پوچھتا تو کہتے کہ یہ آخرت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے. اگر یہاں سے کوئی بچ گیا تو ٹھیک ہے، بچ جائے گا، یہاں پھنس گیا تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ایسے لگتا ہے ہماری جیبوں میں پاسپورٹ اور ویزے سمیت سرٹیفکیٹ موجود ہیں جنت میں جانے کے، پکے جنتی، کیونکہ نبی کے امتی ہیں، چونکہ مسلمان ہیں. اللہ کرے ایسے ہی ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تو یہ خوف رکھنا کہ میں جنت سے دور نہ کر دیا جاؤں، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. وہ ایمان والے ہو کر اپنے اوپر نفاق کا شبہ رکھتے تھے. آج ہم سب کچھ کرا کے کہتے ہیں لو میں کوئی منافق ہوں. ذرا سوچیے تو صحیح. تو بات کا مراد کیا نکلی کہ اگر ایک بے ہدایتہ شخص، بالکل آپ سوچیے کوئی ایسا بچہ، بچی، لڑکا، لڑکی جس نے ہدایت دیکھی نہیں، ہم مسلمانوں ہی کی بات کر لیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اچھے کام، بلکہ شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، زنا بھی ہے، بدکاری بھی ہے، گندگی بھی دیکھتا ہے. جب وہ نماز میں کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ پہلا درجہ ہوگا کہ اللہ میں بہت ہی بہکا ہوا ہوں، تو مجھے تھوڑی ہدایت دے، یعنی میں جانوں تو صحیح کہ تجھے کیا پسند ہے. پھر وہ چل پڑا، پسند جان لی، تو اس سے ذرا سا ایک اچھا بندہ، جس کو آپ آج کے دور میں شریف شرفا کہتے ہیں، کہ وہ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں جن کو برائی کی عادت نہیں، کوئی گندے تعلقات نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، کبیرہ نہیں. جب وہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بڑے گناہوں سے تو میں بچ جاتا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھی جان چھڑا دے نا. بندہ اللہ کے آگے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ میں اتنا بچنا چاہتی ہوں غیبت سے، لیکن میں نہیں بچ پاتی. آج سے اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں، فرضوں میں نہیں تو نفلوں میں کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو ذرا کھول کے مانگے. اس میں آپ کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، مجھے ہدایت دے، تو اس میں لکھیں اللہ میری غیبتیں چھڑا دے. اے اللہ یہ جو میں تانے دے دیتی ہوں نا اپنی بہوؤں کو اور اپنے ارد گرد والوں کو، وہ مجھے میری جان چھڑا دے. یہ اللہ میں جا کے جو کسی کا دل توڑ آتی ہوں نا، اور اے اللہ یہ جو میری بری عادتیں ہیں نا، مجھے اس سے بچا لے. اور یہ اس عمر میں بھی جو مجھے ڈراموں کا شوق ہے نا، یہ میرا ختم کر دے. اور وہ ابا جی بھی مانگے جو خبریں سننے کے بہانے کافی کچھ دیکھاتے ہیں. ہمارے گھروں میں ٹی وی جائز ہی اس وقت ہوا جب خبریں سننے کے بہانے بزرگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. بھئی ابا جی کانوں سے خبریں سنتے ہیں کہ آنکھوں سے؟ اکثر گھرانوں میں ٹی وی کی وجہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں وہ پھر میرے ساس سسر آئے میں نا. اماں جو ہے وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں، تو ابا جو ہے وہ خبریں سنتے ہیں، تو بچے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو عادت ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں، ہمارے بچے ہیں بیچارے، وہ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. دیکھیے زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ اپنی آواز خود ریکارڈ کر کے کہیں میسج بھیجیں، 1 منٹ کے میسج میں ایٹ لیسٹ 10 باتیں بڑی اچھی نبی تلی میں آپ کو بول کے دے سکتی ہوں. صرف 1 منٹ میں 10 جملے بول سکتی ہوں آرام سے، نارمل، یہ بھی نہیں کہ بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے. اتنا بڑا ہوتا ہے 1 منٹ. اور اگر آپ ضائع کر دیں تو زندگی ضائع کر دیں.
اور پھر اس سے بھی بڑا وہ ہدایت پہ جب آتا ہے کہ جس کو گناہ بڑے کبیرہ سے بھی بچ گیا ہوا ہے، صغیرہ سے بھی بچ گیا ہے، تو وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اب کوئی نیکیاں کرا۔ کئی لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، کئی نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، جیسے آپ اے سی بھی چلا دیں اور دروازے بھی کھول دیں، ہیٹ بھی چلا دیں اور کھڑکیاں بھی کھول دیں، تو ٹھنڈک بھی آئے گی تو ضائع بھی ہوگی۔ خلط عملا صالحا بآخر سیئا۔ تو جب آپ اس طرح کی گھچ مچ والی زندگی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تھک گیا ہوں، رج گیا ہوں گناہوں سے، میری جان چھوڑا۔ اتنی رسمیں، اتنے فیشن، اتنی بے پردگی، اتنی بے حیائی، اب مجھ سے کوئی نیکی کرا۔ اور جس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اس کے کم و بیش آگے پیچھے اس کا بیک گیئر شروع ہو گیا، وہ 63 کے قریب جا کے اب وہ نیچے گرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی عمر مبارک 63 سال کے قریب تھی، اور آپ نے کہا میری امت کی عمریں اتنی ہوں گی۔ اور ہمارے اسلاف نیک بزرگ، یعنی جس میں بڑے بڑے صحابہ اور ائمہ کرام کے بھی نام آتے ہیں، وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہماری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، اور اکثر کی عمر پھر 60 سے 63 کے بیچ میں ہی رہی۔ تو کیا کیا؟ پھر نیکیوں کی توفیق مانگی۔ پہلے درجے پہ گناہ گار تھا، کرمنل تھا، دوسرے پہ عام اچھے درجے کا شہری بن گیا، اب تیسرے درجے پہ بندہ شہر کا ایک بڑا نیک شخص معروف ہو گیا، وہ مبلغ ہوگا، وہ استاد ہوگا، وہ دعوت دینے والا ہوگا، وہ درس و تدریس کرے گا، وہ لوگوں کو دعوت دین کی دے گا، یعنی بہت اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہوا۔ تو پھر چوتھے درجے پہ وہ دعا مانگے گا، تو کیا کہ اللہ جو نیکی آج کرا رہا ہے مرتے دم تک کرانا، میری موت بھی آئے تو اس حال میں کہ میں تیرا نام لوں۔ اس درجے پہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہدایت تھی، کبیرہ صغیرہ کسی گناہ کا تصور بھی نہیں تھا ادھر، معصوم عن الخطا تھے۔ لیغفر لک اللہ من ذنبک ما تقدم و تاخر، اگلے پچھلے گناہ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ مٹے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اب موت تک اسی پہ رکھے۔ اب آپ اور میں اپنے لیے خود چوز کریں۔ آپ اپنے گھر کے بچوں کو، مردوں کو، بیویاں، خاص طور پہ بیچارے مرد، جب بیویاں قرآن پڑھنے لگ جاتی ہے، اس سے زیادہ بیچارہ مرد کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ بیوی کم اور ٹیچر زیادہ بنتی ہے اس کی، اور ناقد اور ایگزامینر، پھر امتحان کے نمبر بھی دے آتی ہیں۔ آپ نے تو سیدھا آگ میں جانا ہے، کیونکہ آپ عصر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، اور دیر سے جو پڑھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اور کسی کا بیچارہ میاں جو فجر کی نماز اس کے خیال میں نہ پڑھ چکا ہو یا دیر سے پڑھے، وہ کہتی ہے یہ تو منافقوں کی علامتیں ہیں، فجر اور آپ کی دیر سے ہوگی، بس وہ بیچارہ کہیں ٹریفک میں پھنس گیا، گاڑی لیٹ تھی، آیا جلدی، دیکھا عصر قریب ہے، وہ جا کے فٹافٹ کہتا ہے پہلے میں نماز پڑھو، جائے نماز پہ کھڑا، بیگم پیچھے فتویٰ دے رہی ہیں کہ آپ جہنمی ہوں گے، آپ تو آگ میں جائیں گے، آپ تو منافق ہیں۔ ہاں، یاد رکھیے گا، ہدایت میں محبت ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں شفقت ہے۔ ماں بچے کو کس جذبے کے ساتھ روکتی ہے، غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو بھی پیار سے بولتی ہے۔ اب سوال لکھیے، اب سمجھ تو آ گئی کہ ہدایت بہت اچھی چیز ہے، تو کون دے سکتا؟ یعنی کیا ماں بچے کو ہدایت دے سکتی ہے؟ بیوی شوہر کو؟ شوہر بیوی کو زبردستی بلوا سکتا ہے ہدایت پہ؟ نہیں۔ لکھیے، ہدایت اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ اللہ نے صرف اور صرف اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دیکھیے، کبھی آپ نے کسی رسم تقریب اسناد پہ شرکت کی ہو، مدرسوں میں جب لوگ بچے قرآن پڑھ جاتے ہیں، صحیح بخاری پڑھ لیتے ہیں نا، تو وہ کسی بڑی اچھی شہر کی مشہور شخصیت کو بلاتے ہیں مہمان خصوصی کے طور پہ، پھر ان کو کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے گفٹ دیجئے مہمانوں کو، بچوں کو یا جو فرسٹ سیکنڈ آ رہے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے دیجئے۔ یہ آنر ہوتی ہے نا، عزت ہوتی ہے۔ دیے تو اسکول والوں نہیں، مدرسے والوں نے نام لکھ کے بھی رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کاپی، یہ کتاب، یہ کپڑا، یہ جوتا، یہ ان کو دینا، لیکن پکڑوایا کسی بڑے خاص بندے سے جاتا ہے۔ ہدایت اتنا قیمتی تحفہ، اللہ کہتا ہے میں دوں گا، آئی ول گیو اٹ ٹو یو۔ آپ بھی شادیوں میں جا کر وہ لفافہ کس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں؟ ڈھونڈ کس کو رہے ہوتے ہیں؟ وہ لڑکے کی اماں کدھر ہے؟ تو کسی کے ہاتھ بھیجتے نہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے۔
لڑکی کو سلامی دینی ہے، لڑکے کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، اپنے ہاتھ سے دینا اچھا ہے نا. تو لکھیے ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے بھی ہاتھ میں نہیں. 3 آیتیں قرآن کی لکھواتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی لکھنا چاہے تو لکھ لے اس بات کی دلیل میں. پہلی آیت سورہ بقرہ کی 272، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، لیسا لا بھی نہیں ہے لفظ، نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں ان کو ہدایت دینا، ہاں اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے نبی میں بڑی تڑپ تھی، اور آپ کہتے ہیں یہ تڑپ نہ ہو تو آپ کبھی دوسروں کی ہدایت کے لیے خود نہ سفر کریں، نہ ہجرت کریں، نہ قربانی دیں. آپ کہتے ہیں ہماری بلا سے سب کو بتا. آج ہم اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں روکتے کہتے ہیں سب کے گھر میں قرآن ہے جی، خود ہی پڑھ لیں گے، ہم کیوں برے بنیں، ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں، وہ میرا سسرالی رشتہ ہے، وہ میرے بچوں کا سسرال ہے. اب وہ جی میرا بیٹا ہے، مثلا آپ کا بچہ ہے، اپنی شادی میں کوئی گل چھڑے اڑانا چاہتا ہے تو ماں باپ روکتے نہیں، بلکہ خود شامل ہو کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، اور بعد میں بچے کہتے جوان بچہ نا، اب اس کے کیا منہ لگائیں، بس وہ 5 منٹ کے لیے ڈھول بجایا تھا. بھئی وہ 5 منٹ نہیں، آپ کا ساری زندگی اب ڈھول بجنا ہے، لوگوں نے آپ کے نام لے لے کے شرمندہ کرنا ہے ہمیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کہتے ہیں کیا کریں، پھر دنیا چویتے رہنا. تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اور دوسرا مقام ہے سورۃ نحل کی آیت 37، ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ بڑی ہی حرص کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو جائے یا ان کو ہدایت مل جائے، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین. پھر بھی یاد رکھو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو خود بھٹک جائے اس کو، اور اللہ ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے. اور تیسرا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت 97 ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. جسے اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. تو کیا پتہ چلا کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت 39 میں بھی یہی بات ہے، مَن یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہدایت کا اختیار انبیاء کرام کے پاس بھی نہیں. دیکھیے 2 نبیوں کا تو نام لے کے قرآن میں آتا ہے، سورۃ تحریم جو 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، ایک حضرت نوح اور ایک لوط علیہ السلام. دونوں کی بیویوں نے وہ خانتہما، یعنی نبی کی بیوی ہونا کتنی بڑی آنر ہے. آج کوئی کسی عالم دین کی بیوی ہو تو اس کی کتنی عزت ہو، کہاں پھر اپنے وقت کے نبی کی بیوی ہونا. لیکن حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں ان کے ساتھ ایمان والے قافلے میں شامل نہیں تھیں. فَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، غبار کی طرح پیچھے اڑا دیا اللہ نے ان کو. اور بیٹا حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. سورۃ ہود میں پورا مکالمہ ہے، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آجا ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو جا. اس نے کہا نہ ابا آپ جائیے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نبی نے تڑپ رکھی تھی بیٹے کے لیے. رب اللہ کو کہنے لگ گئے کہ اللہ میرا بچہ دیکھو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ نے کہیں اور نہیں ڈبویا بیٹے کو، باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا. یہ اللہ کے فیصلے. اور حضرت ابراہیم کتنا تڑپے اپنے باپ کی ہدایت کے لیے. سورۃ مریم میں پڑھ لیجئے، وہ منتیں کر رہے ہیں یا بتی یا بتی یا بتی، اور باپ بات نہیں کرتا، کہتا میرے سے پیچھے ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے گھر سے نکال دوں گا. تو کیا پتہ چلا ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ نبی کے کہنے پہ بھی نہیں دیتا اس کو جو خود نہ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے کتنی دعا کی کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں تیری سفارش کر دوں گا. اور قریب تھا کہ وہ کر لیتے، لیکن اس کے دوستوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو آر دلائی کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، اگر یہ کیا تو وہ ہوگا وہ ہوگا. تو جو قیمتی چیز ہے نا وہ ایسی فری میں نہیں بانٹتے. یہ کوئی ریوڑیاں تھوڑی ہیں کہ تم بھی کھا لو میں بھی کھا لوں.
یہ جنت میں جانے اور جنت میں نہ جانے کا فیصلہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہدایت دیتا کس کو اللہ؟ اب صرف چند موٹی موٹی باتیں آپ سے کر کے سمیٹتی ہوں، تاکہ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ادھر عصر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے مسجد میں؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے، پھر تھوڑا سا پھر ابھی ہم لے سکتے ہیں، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے۔ جی الحمدللہ، جی انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے چھوڑ دیں گے، ڈونٹ وریے۔ تو سب سے پہلے اب اگلا سوال لکھیے کہ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ نمبر 1، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلے۔ پھر دوسرا، وہ جو اللہ کی پناہ چاہے، اعوذ بک، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر جو ہدایت کی سچی طلب رکھے، اوپرے دل سے نہیں۔ بعض لوگ آپ دیکھیں نا، سارے مسلمان جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ان کو مل کیوں نہیں جاتی؟ سوال ہے، کیونکہ مانگی تھوڑی ہے، وہ تو رسمن مولوی صاحب نے یاد کرائی تھی نماز میں دعا، وہ سوچ کے مانگتے ہیں۔ آپ نے فجر میں جب یہ دعا مانگی تھی تو آپ نے اس وقت 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچا تھا کہ مانگ کیا رہی ہوں؟ وہ کہتے ہیں جب دل نہ چاہتا ہو مانگتا ہو، وہ دعا قبول بھی کیسے ہو؟ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دینا پر ابھی نہیں، ذرا بوڑھے ہو لیں، ذرا بچوں کی شادیاں کر لیں، گاڈ گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون۔ اور کسی کو مل جائے کہتے ہائے بیچاری کو 16 سال کی عمر میں ہدایت مل گئی، ارمان ہی نہ پورے کیے۔ ہائے دیکھو، وہ کہتی ہے میں نے شادی میں تصویریں نہیں کھچانی، میں نے اسٹیج پہ نہیں بیٹھنا، کیا ہو گیا میری معصوم بچی کو؟ اور ہدایت کب ملتی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ذرا عمرہ کر کے آ لیں، حج کر کے آئیں گے جی۔ ایک ایسی ہی بے نیاز سی دو ساتھی نے کہا ارے ابھی ہم حج نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہہ رہی حج کریں گے آ کے پھر گناہ کریں گے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ حج سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہہ رہی بوڑھے ہوں گے، بچوں کی شادیاں کرا کے پھر جائیں گے حج کریں گے، یعنی صفا صاف عقل مند تو ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ بوڑھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ وہی بات ہے نا، پیسے ضائع ہونے نا، صفائی کی ہے، گن ڈالنا ہے بچوں نے، چلو ڈال لو پہلے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو کچھ اس قسم کا کھیل کا میدان سمجھ لیا۔ پھر اسی طرح سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو زندگی میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ جہاں چاہ نہیں ہے نا، وہاں راہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کو ہمارا انتظار کوئی نہیں تو ہمیں آپ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہدایت 2 طرفہ رستہ ہے، لو ایٹ بوتھ سائڈ۔ بندہ رب کی طرف بڑھ رہا ہے تو رب اس کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اللہ اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اور آپ صحیح مسلم کی حدیث کئی دفعہ سن چکے ہوں گے درسوں میں کہ ایک شخص جس کا سامان اس کے اونٹ پہ تھا، جب وہ صحرا میں سو کے اٹھا تو اس کی اونٹنی سامان سمیت غائب تھی۔ تو صحرا میں اب اونٹنی کے سامان کے ساتھ جانے کا مطلب موت تھی۔ کتنے کو دن سروائیو کرے گا بھوکا پیاسا؟ اور وہ مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں سے مجھے مل جائے، اور اخیر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھک کے سو گیا، اور جب اگلے دن اٹھا تو اونٹنی سامان کے ساتھ ہی موجود تھی، خود ہی گھوم پھر کے اونٹنی واپس آ گئی۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے خوشی سے اے رب تو میرا بندہ اور میں تیرا آقا ہوں۔ الٹ کہہ گیا کبھی خوشی میں، حالانکہ شرک کا کلمہ ہے، لیکن فرمایا اللہ کو اپنے ایک بندے کو پلٹ کر آتا دیکھ کر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا اونٹ سے لدا ہوا ساز و سامان سب واپس آ جائے۔ اللہ نہیں چاہتا ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا پڑی ہے لوگوں اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی؟ کیا اس نے تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو اس لیے پیدا کرتی ہے؟ سوچیے ذرا، کیا ماں اس لیے پیدا کرتی کہ اس کو آگ میں ڈال دے؟ نہیں، ماں اس لیے نہیں پیدا کرتی تو اللہ نے آگ میں نہیں ڈالنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت والے بنو۔ اور آپ دیکھیں جس کو اللہ زندگی کے جس جلدی سے جلدی کے دور میں ہدایت دے دے، آپ بتائیے ذرا وہ خوش قسمت ہے کہ دوسرا؟ بس آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ جن لوگوں نے لبیک کہی، سب سے چھوٹی عمر کا کون تھا آپ کو پتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک بچہ کہہ لیے، بچپن تھا نا، اتنی چھوٹی عمر میں جس کو ہدایت ملی، کیا اس کی شان میں کوئی کمی ہو سکتی؟
ایک بچی ہے، جیسے آپ میں سے بچیوں میں کچھ 7 8 10 سال کی عمر میں ہی اس کو ہدایت مل گئی، وہ نمازی بھی ہو گئی، اپنے حجاب کا بھی خیال کرے، کپڑے بھی اچھے پہنے اور علم پہ بھی لگا دیا، وہ بچی 20 سال کی عمر میں جو بنے گی وہ آپ جیسوں نے میرے جیسوں نے تھوڑی بننا ہے۔ جو جتنی جلدی سفر شروع کرے گا اتنا اچھا ہوگا۔ اور اپنے بچوں کو ہدایت پہ رکھیے، اس میں مدد کیجیے۔ یہ مائیں، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کریے گا، چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں یا بڑے، بچے بچیوں کے بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں کا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بغیر بازوؤں کے فراک پہنتی ہیں، یہ وہ بچی نے خریدا ہے؟ یہ کھلی ٹانگیں جو بچی کی پھر رہی ہے، یہ کس نے اس کو ننگی ٹانگوں پہ چھوڑا؟ اور یہ جو اتنے ٹائٹ پجامے کہ جس کو پہن کے دور سے دکھے بھی نہ کہ پہنا ہو، یہ کون خریدتا ہے؟ یہ ماں خریدتی ہے۔ یہ باربی، یہ ڈالی، یہ گندے کھلونے، یہ مائیں خریدتی ہیں۔ تو پھر اگر وہ 10 12 سال کی ہوئی، اب آپ کو بری لگنے لگ گئی اور آپ کہتے ہیں یہ پجامہ نہ پہنو، یہ قمیض نہ پہنو، یہ ایسے نہیں پہنو، تو وہ کس نے پہنائے تھے؟ آپ جن چیزوں سے کل اپنے بچوں کو روکیں، آج آپ شروع کیوں کرتے ہیں؟ پہلے آپ خود بگاڑیں، پھر بچوں سے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو۔ یہ 1 1.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں سیل فون کون پکڑاتا ہے؟ یہ کھانا کھاتے ہوئے بچے کو سیل فون پہ کارٹون کون دکھاتا ہے؟ یہ گود میں ٹیب رکھ کے اس کو پوٹی ٹرین کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے۔ تو بعد میں پھر روتی ہیں میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی، اب میری بیٹری نہیں، یہ میرا فون چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے فون پکڑاتی ہیں، آپ کو پتا کہ ہمیں دوسرے فون پہ باتیں کرنے دیں، تو جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا بچے کے بھی وہی ہوگا۔ اپنے بچوں کو خود ایسی چیزیں نہ خرید کے دیں کہ کل وہ آپ سے ہی دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت پانے کے لیے راستہ بھی صحیح اختیار کرے۔ آپ کو پلاؤ پکانا ہے تو آپ کو ٹھیک طریقے سے ریسیپی فالو کرنی پڑے گی نا۔ آپ پیاز میں پانی ڈال دیں اور پھر کہیں اس کا رنگ نکالوں، گھی بھی ڈال دیں ساتھ، تو وہ گل جائیں گے لیکن وہ براؤن نہیں ہوں گے۔ طریقہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے ہدایت مانگے۔ آج کی ظہر میں آپ نے دل کی گہرائی سے کہنا اہدنا الصراط المستقیم۔ امام شریم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی کئی طرح کی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگ ہے، تو جب وہ یہ دعا کرتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اردو میں یاد کریں۔ آپ پوری سورہ فاتحہ کو اردو میں پڑھیں اور اس کے اوپر پہ غور کر کے مانگیں۔ آج آپ تجربے کے لیے کر کے دیکھیے، 2 نفل اردو میں پڑھیں، ساری نماز کا ترجمہ پڑھ کے پسینے پسینے ہو جائیں گے آپ۔ اور اسی طرح سے اس کو ملتی ہے جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے، ورنہ بھٹک جائے گا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ نقلی ہدایت لے کے پھر رہے۔ آپ اصلی چوڑیاں سونے کی دے کے نقلی تو نہیں خریدتی۔ آپ اصلی اور نقلی کپڑوں کا فرق بھی جانتے ہیں، یہ اوریجنل ہے تو یہ ریپلیکا ہے، سب کو آتا ہے۔ اور دین کے نام پہ آپ جو تھوڑا سستا مرستا ملتا ہے آپ لے کے اٹھ جاتے ہیں، نہیں 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 وہی ٹھیک ہے، وہ بڑا تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، وہ باچی ہیں نا وہ بڑے وظیفے بتاتے ہیں۔ آج ہم نے دین وظیفوں کا نام بنا لیا ٹوٹ کے، اور چلو جی اتنا ہی بہت ہے۔ یعنی آج میں اپنے اوپر لوں اور آپ اپنے اوپر، ہم اپنی عمریں لے کے 30 سے تو اوپر ہی ہے نا سب کی عمر، کچھ 30 سے نیچے بھی ہوں گے تھوڑے بہت۔ ایک عام عورت 30s میں ہی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے تو وہ لڑکی ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ 30 سال کی عمر تک میں کیا میں نے ہدایت کی طلب جگانے والی چیز پڑھ لی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور دعا پوری تو سورہ فاتحہ کھل گئی۔ Are you serious؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تم نے سنجیدگی اختیار کر ہی لی ہے نا، تو پھر یہ کتاب ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کے راستے میں محنت کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیتوں میں آتا ہے، آیت 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور وہ لوگ جو ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے رستوں پہ چلتے ہیں، ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والوں کو نئی منزلیں دیتے ہیں. جو رب کو پانا چاہتا ہے رب اس کو مل جاتا ہے. محنت کرنی پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. تو پہلی بات کیا کہ جو محنت کرے، اور دوسری بات کیا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. کیا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خود سیدھے راستے پہ رہنا چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. سورۃ تکویر کی آیتیں ہیں 27 سے 29. یہ آیات کیا بتاتی ہیں کہ جو چاہے ان یستقیم، سیدھا رہ لے. آپ سیدھا رہنا چاہیں گے نا، اللہ آپ کو کبھی نہیں ٹیڑھا کرے گا. اور ایک بات تو لکھ کے رکھ لیجئے، آپ ایک دفعہ اللہ کی طرف آنے کی دعا تو کر کے دیکھیں. جے نماز طے کرنے سے پہلے آپ کا دل بتائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. آپ کے گھر کوئی آنا چاہے اور آپ کا ایڈریس پوچھے تو آپ نہیں دیں گے. راستہ پوچھے کہ کدھر جانا ہے، نہیں بتائیں گے. آپ کہیں گے جی آیا نو. اور کیا کہیں گے؟ ہاں، ویلکم، مہربانی، ہمیں عزت بخشیں. تو کیا اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اور میں ہدایت سے دور ہوں. اور ایک تو بہت ہی پیاری حدیث ہے جو آپ کو شاید اس بات کو مزید سمجھنے میں مدد دے. یہ ترمذی کی روایت ہے 3603 نمبر کی، اور یہ حدیث قدسی ہے. ذرا سا اس کو امیجن کریں، یعنی بات ہم تک پہنچی نبی کی زبان سے، لیکن پیچھے سے جو بات ہے وہ اللہ کی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. سوچیے ذرا، آپ کسی کو بھی یاد کریں نا تو آپ کہتے ہیں وہ بھی مجھے یاد کر رہے ہوں. اگر ہمارے ہاں تو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کس نے یہ کہا تھا، ابھی آپ کو یاد ہی کر رہے تھے. بڑی لمبی عمر ہے، بھئی کس کو پتہ لمبی عمر ہے؟ لیکن یہ بس سنی سنائی باتیں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کو جب ہم یاد کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں، اور اگر وہ لوگوں کے گروہ میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں. اور اگر کوئی مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بالشت، یہ دیکھیے اتنی جگہ میرا لئے 8 انچ ہوگی، ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں اس کے قریب ہونے کے لیے ایک ہاتھ عربی میں یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، یعنی 1.5 فٹ، 1.25 فٹ، 1.5 فٹ، میں اتنا آگے بڑھتا ہوں. اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ، یعنی پھر یہ پورا یہاں سے لے کے شولڈر تک 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو آنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں، آنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں. سوال لکھیے ایک بات کہ کیا ہم ہدایت کے لیے اتنی ہی تڑپ رکھتے ہیں جتنی رزق کے لیے رکھتے ہیں؟ یہ روز صبح جو روڈ پہ گاڑیاں نکلتی ہیں رش ٹائم پہ 7 سے 8 9 کے بیچ میں، یہ گاڑیاں ہدایت کی طلب میں جاتی ہیں زیادہ یا رزق کی طلب میں؟ حتیٰ کہ چلے جاب اور کاروبار والوں نے تو جانا ہی تھا، یہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جاب لگ جائے گی، ڈاکٹر بن جائیں گے، کھاتے پیتے ہوں گے. حالانکہ ان ساری چیزوں کا رزق سے کوئی تعلق نہیں، سکلز ہیں بس. رزق تو پھر بھی ملے گا جب اللہ ہی چاہے گا. تو لکھیے ہدایت اور رزق دونوں کا معاملہ یکساں ہے. ہم رزق کے حصول کے لیے تو دن بھر کوشش کرتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے ہم جمعے کے دن ایک ہفتے کا دن رکھ لیں اور اسی کی ہدایت کی بات کریں تو پتہ کیا چلا. تڑپ مانگیے. آج سے اپنی اس پوری نماز کو یاد کریں. کس کس سسٹر کو پوری نماز کا ترجمہ یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. نماز کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں وہ سمجھ آتا ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ نماز نبوی کے نام پر ایک بک ہے جو بڑی اوتھینٹک حدیثوں کی، بڑی پیوریفائڈ قسم کی حدیثیں ہیں. جی کچھ کہیے، آپ بولیں. اچھا تو انگلش کس کس کو آتی ہے؟
کسی کو نہیں آتی یا تھوڑوں کو آتی ہے؟ جی یہ جو میں بات کر رہی ہوں، جی سنیے، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سچ بولنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اگر آپ کو اردو نہ آتی ہوتی تو آپ میں سے کتنے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوتے؟ جب میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں 1 گھنٹہ 14 منٹ بات کی ہے میں نے بغیر مائک کے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سب کیسے پن ڈراپ سائلنس میں بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اگر میں شروع کر دوں نارویجین، کتنوں کو آتی ہے؟ 0۔ اور اگر میں کر دوں شروع فرینچ، یہ بچے کیوں شور کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ میری 1 1.5 گھنٹے کی بات نہ سنیں تو جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس میں دل کیوں نہیں لگتا، یہ وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ ترجمہ یاد کیجیے، یہ تو ایک انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ جو بات دن میں 5 بار چاہیے وہی نہیں لے رہے۔ دیکھیں نا، گھر میں ایک کچن میں چھوٹی سی وہ پونی بھی نہ ہونا تو لینے جاتے ہیں، چمچہ نہ ہو، کف گیر نہ ہو، کھانا پکاتے ہوئے کوئی ایک بریانی کا ایسنس نہ ہو، فوراً جاتے ہیں خریدنے، کتنی ویسی نہیں بنے گی۔ ہاں تو جس چیز کے بغیر ہم جی نہیں سکتے اس کو چھوڑیں گے۔ اور سوال ہدایت کے اسباب، مینز کیا ہیں؟ وٹ آر دا مینز اور اسباب آف ہدایہ؟ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ ہدایت ملتی تو اللہ کی طرف سے، جو ابھی تک بات کی، لیکن اس کے اسباب، اس کے طریقے اختیار کرنا انسانوں پہ لازمی ہے۔ اور ہدایت کے اسباب میں 2 بڑے سبب ہیں، ان کو پکڑ لیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے 6225، کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کو تھامے رکھو، اس کو مضبوط پکڑو، اور آپ نے پھر رغبت دلائی اللہ کی کتاب، اور فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں دوسری چیز کتاب و سنتی رسول ہی کا لفظ آتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہدایت کے اسباب 2 بڑے، قرآن اور صاحب قرآن۔ اللہ کے نبی صاحب قرآن تھے، اور قرآن ہمارے سامنے، یعنی نبی کی پیروی کر لو، ان کی اطاعت کر لو، اور قرآن کو اپنے لیے گائیڈ بک بنا دو۔ اور یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حبل اللہ المتین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سورہ آل عمران میں آتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پکڑ لیا، پر کیسے؟ قرآن پڑھتے، ابھی بھی تو ہم درس ہی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ کلاسز لیں گے یا لیتے ہیں تو اس میں بھی قرآن ہے، لیکن کیا چیز ہے جو ان جگہوں سے بھی ہدایت لینے نہیں دیتی، یا کیا اختیار کریں کہ پھر ہدایت ملے؟ آج ہی کی بات کرتے ہیں، یعنی آج مجھے آپ کو یہاں سے کوئی گائیڈ لائن کو ہدایت کب ملے گی؟ نمبر 1، جب میرے اندر اخلاص ہوگا، خالص، صرف یہاں میں اس لیے آؤں کہ شاید میری بات سن کر کسی ایک کو فائدہ ہو جائے، اور آپ میں کوئی ایک بھی بات میں گواہی دے دے نا کہ آپ اس دن، یعنی 5 اکتوبر 2021، منڈے کا دن کیا، ٹیوزڈے کے دن آپ یہاں آئی تھیں، تو اس کے بعد سے میں نے 1 سال بعد آپ مجھے ملیں اگر، کہ میں نے اس کے بعد سے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، اس کے بعد میں نے ہدایت کی دعا دل سے مانگنی شروع کر دی، اس کے بعد میں نے قرآن کا کورس شروع کر دیا، تو یقین کریں کہ میں آپ سے راضی ہوں، کیونکہ ایک شخص بھی بہت ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ کیا کرنے ہیں آپ نے۔ تو یہ طلب آپ کا یہاں نا، میرا یہ نیت ہے، اور آپ کیوں آئے؟ کس طرح کوئی اچھی بات سن کے تو شاید آج میرا دل بدل جائے۔ آج دعا کریے، اے اللہ یہ 5 اکتوبر 2021 کو میرے لیے میموریل ڈے بنا دے۔ کچھ ڈیٹس خاص ہیں نا، 7/11 اور فلاں فلاں ہے نا، ہر ملک کی کچھ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، ڈیٹس ہوتی ہیں۔ آج کے دن کو اللہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے، اور وہ کون سا دن ہے کہ جس سے مجھے ہدایت کی طلب جاگ جائے، اور امام شافعی کے تحت پتہ لگ جائے کہ میں دنیا میں آیا کیوں۔ پھر دوسری چیز طلب کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا۔ برتن، یہ باٹل میں پانی ڈال لیں اس میں باٹل سے، اور گلاس پیچھے کر دوں تو پانی کدھر جائے گا؟ طلب کیا ہے کہ جو دینے والا دینا چاہتا ہے، لینے والا بالکل اس کے لیول پہ ہو۔ کافی چائے بناتے وقت آپ کپ ذرا سائڈ پہ کریں تو چائے گرم اپنے ہاتھ پہ گر جائے گی۔ پھر تیسری چیز علم،
دیکھیے علم بہت بڑا ریسورس ہے ہدایت پانے کا. آپ کہتے ہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے اس عمر میں. معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 40 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا. تو آپ اور میں 40 سال کی عمر سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ایک اور سوال بہنیں کرتی ہیں، کہتی ہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ تو اللہ کے نبی کو نہیں آتا تھا. ہاں جی، تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی کو بھی نہیں آتا تھا. نبی الامیش، اپنا نام نہیں تھے لکھ سکتے اللہ کے نبی. تبھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہا اچھا کدھر ہے، لاؤ میں خود مٹا دیتا ہوں. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے نام کے آگے سے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں اٹھاؤں گا، کہا اچھا میں ہٹاتا ہوں، پیچھے کرو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یعنی آپ سمجھیے عمر بھی زیادہ، پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، تو آپ کا میرا کیا بگڑ گیا؟ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں. اٹس ناٹ ٹو لیٹ. کوشش کیجیے. پھر چوتھی چیز مجاہدہ، اور وہ کہاں آپ کو کرنا ہوتا ہے؟ علم میں. آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو واقعی پورے قرآن کا لفظی ترجمہ یا اس کا کوئی کورس کر چکی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3. الحمدللہ. یعنی پورے ہال میں 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ باقی کے بارے میں جی، تینوں اسٹوڈنٹ اللہ اور ایڈمن بھی ہیں. دل میں تڑپ جاگی آپ میں سے کسی کے؟ یعنی اگر آپ کو یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے پلاؤ کی خوشبو آ جائے تو بھوک جاگے گی؟ پیزا آ جائے تو بچے بے چین ہوں گے نا؟ کیا اتنی باتیں ہدایت کی سن کے دل میں نہیں آ رہا کہ اللہ میں ایسی چلی جاؤں؟ دیکھیے کسی کو آئیڈیلائز کریں جو آپ کی ہم عمر ہوں، آپ کی فیملی کی ہوں، یا آپ بچپن سے ان کو جانتی ہیں، آپ کے کوئی دوست ہیں، اور وہ دین میں آپ سے آگے چلی گئیں، تو کیا آپ پیچھے رہیں گے؟ آپ کی دنیا میں 1% کمی نہیں آئے گی، نہ کھانے میں نہ پینے میں. لوگ کہتے ہیں ہدایت پہ آگے تو زندگی بور ہو جائے گی. زندگی اصل وہ ہے جو ہدایت کے ساتھ ہے. ہدایت تو وہ نعمت ہے، وہ جس کو کہتے ہیں ایک میجک سٹون ہے، جس چیز کے ساتھ لگتا ہے وہاں لوہے کو سونا بنا دیتی ہے. تو یہ ہدایت پانے کے لیے پھر مجاہدہ کرنا ہے، محنت کریں، کچھ مشکل نہیں. آپ نے کون سا کورس کیا ہے؟ آپ کس سال کا؟ ہاں 18 کیا تھا آپ نے؟ آپ نے ان ساتھیوں سے کبھی شیئر کیا اپنا وہ سفر؟ آئیے ذرا ادھر کریے، ہم بھی سنیں. قرآن کو لینے سے پہلے اور بعد میں کیا فرق ہوا زندگی میں؟ 1 2 لوگ اور بھی جو پیچھے سے بھی آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. جی بتائیے ساتھیوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، عالیہ شکور. میں نے SJ18 کیا ہے، سبیل الجنہ 2018 میں میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور اسی سال جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹنگ میں فیبروری میں یہ کورس ہمارا ختم ہوا. اور اس کورس میں ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کا پورا ترجمہ ہم نے کیا، اور ہم نے حدیث کی بہت ساری کتب پڑھی، جیسے کہ ہم نے طہارت کے مسائل اور توحید کے مسائل اور غسل اور یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھیں. اور جو چینج مجھ میں آیا وہ الحمدللہ میں نے جو ہے نقاب سٹارٹ کر دیا ہے. وہ میں پہلے نہیں کرتی تھی. مجھے یہاں بہت سے، میں 2006 میں یہاں آئی ہوں، مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے کیسی تھی، اور اب الحمدللہ کافی زیادہ چینج آیا ہے. اور مین جو چینج ہے وہ یہ قرآن پڑھنے کے بعد ہی آیا ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، لیکن ہم کیسے گزاریں، واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو دیٹ. تو یہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے، کیونکہ قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی بھی چیز، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں قرآن پاک سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہمیں زیادہ جو ہے حدیث سے ملتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. تو ہمیں قرآن بتاتا ہے یہ کرو، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو، تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور جو ترجمہ تفسیر کا جو کورس ہے ہم کر چکے ہیں، اور اگلا بھی اب ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اب نور اللہ نور میں ہے جی، نور اللہ یہ بھی جو آج بھی ہوا ہے. اچھا جی، اوکے ماشاء اللہ. تو اگلا کورس بھی کر رہے ہیں جس میں کہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے قرآن کا ترجمہ جو ہے زبانی ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ قرآن سے، جیسے کہتے ہیں کہ سارا ٹائم اب ہمارا اسی میں ہی گزرتا ہے. اور جو استاد جی نے مجاہدہ کی بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس سے پہلے موسٹلی ہمارا ٹائم ایسے ہی کٹی پارٹیز ہو گئیں، یا پھر جو ہے ایک دوسرے گھر چلے گئے، واک پہ چلے گئے، ادھر چلے گئے. اب ہمیں ہوتا ہے واک پہ بھی جا رہے ہیں تو جلدی سے دیکھنا ہے کہ اتنے بجے 10 o'clock کلاس اسٹارٹ ہونی ہے، بس جلدی سے چلو ایک ہی چکر لگا لیتے ہیں، جانا بھی ضروری ہے، ایک ہی چکر لگا لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ٹائم بھی مینیج ہوتا ہے، جو ہے رشتے بھی مینیج ہوتے ہیں کہ کس رشتے کا کتنا حق ہے.
اور ہمارا اپنا کتنا حق ہے ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مدر, ایز اے وائف. ہمارے اپنے بھی حقوق ہیں جو کہ ہمیں قرآن ہی بتائے گا کہ یہ ہمارا ہے اور یہ نہیں ہے, یہ ہم نے دینا ہے کسی کو اور یہ ہم نے لینا ہے کسی سے. ہم اپنا گھر میں سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ, کوئی کام آج تک چھوٹا نہیں ہے جب سے میں نے سبیل الجنہ سٹارٹ کیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. اب تو شادیوں میں بھی گئے ہیں اور الحمدللہ نقاب سے ہی گئے ہیں, تو وہ بھی کوئی ایسا مشکل نہیں رہ گیا کہ جی ہم شادیاں نہیں اٹینڈ کر سکتے, یا ہم جو ہے ماسک نے آسانی بھی کرا دی. ہاں جی, ماسک نے بھی آسانی کرا دی کہ چلیے نقاب نہیں بھی کرنا, ماسک لگا کے بیٹھ گیا, ذرا فیشن بھی ہو گیا ساتھ میں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, اور جب تک ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھتے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم گھر میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے, ہم نے اپنے طور پہ پڑھ لیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیٹیل میں ہمیں پتہ لگانی ضروری ہے, اور وہ ہم کسی استاد کے ہی انڈر کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ قرآن کو سیکھیں. کہیں نہ کہیں ضروری نہیں کہ آپ نور القرآن سے ہی جڑیں, کہیں بھی قرآن کا کورس سٹارٹ کر دیں جو کہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ زندگی تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی, اب یہاں ہم لوگ سارے ویسٹ میں رہتے ہیں, ہماری بہت ہی اچھی پاکستان میں جو ٹاپ موسٹ لائف سٹائلز آتے ہیں اس کے مطابق ہماری یہاں زندگی ہے, تو زندگی تو ہماری بہت اچھی ہے دنیاوی لحاظ سے. اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دینی لحاظ سے آگے جانا ہے. اب دنیا تو ہماری چلے گی انشاءاللہ, اور دنیا چھٹتی نہیں ہے, جیسے استاذہ جی نے فرمایا دنیا چھٹتی نہیں ہے, دنیا بڑھتی ہے آگے سے آگے. ہمیں اس کو لینا آ جاتا ہے کہ یہ چیز لینی ہے تو اس کو کہاں لگانا ہے, یعنی کہ اگر پیسہ آیا ہے تو اتنا ہم نے اس کی گروسری کر لی ہے, اسی میں سے ہم نے صدقہ بھی کرنا ہے, اسی میں سے ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ میرا اپنا یہ ایکسپیرینس تھا. آگے جو ہے وہ جزاک اللہ. ہم کریں گے, ہمیں ملے گا کیا یہ بتا دیجیے. جو ملے گا یہ استاذہ جی بتائیں گے کہ کیا ملے گا, یعنی اللہ کیا دے گا. جی آئیے بتاتے ہیں. الحمدللہ, آپ یہ کہہ لیں کیا نہیں ملے گا. جی وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. سب سے پہلے کہ میں 2021 کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی ہم استاذہ کی نیو بارن بیبیز ہیں, بیبیز زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو باقی یہ کہ سب سے پہلے نام دیکھیے کتنا پیارا ہے, نور القرآن. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. تو اگر ہمیں اللہ کا قرآن ہمیں نور دے رہا ہے تو اس سے بہتر ہمیں کیا چیز ہو سکتی ہے. جیسے پورا آج کا لیکچر بھی تھا کہ کتاب ہدایت ہے یہ قرآن. باقی سسٹر کہہ رہی ہمیں کیا ملے گا, ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے, کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا ایک سمندر ہے. جب آپ اس میں ڈائیونگ کرتے ہیں نا تو ہر ایک کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں وہ زرکون آ جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں کچرا آ جاتا ہے. بس جو بھی ہم لینا چاہیں گے نا وہ اس قرآن سے ملتی ہے. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاذہ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع دیا, اور جو میں نے آج بات ان کی سیکھی ہے کہ میری خواہش تھی کہ وہ ہم جب لائیو وہ گھر میں کرتے ہوتے تھے نا نور القرآن, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع دے کہ میں ان کی حکمت والی جو بات ہے نا میں کبھی ان کے ساتھ سیکھوں. تو جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا, جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے. مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ جب سے میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوں, پہلے بھی تھا 20 سال سے میرا یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن کہ جب سے یہ نور القرآن کہہ لیں جیسے زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں گئی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ, میں کوئی بات ورڈس نکالتی ہوں, ہر چیز وہ آپ کو ملے گی, ہر وہ چیز. جنت میں کیا ملے گا, جنت میں بہت کچھ, دنیا میں بھی ہر چیز ملتی ہے. جنت مل گئی تو سب مل گیا. ہاں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہہ رہی تھی کہ جو آج کی سب سے بہترین بات ہے نا, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا بھی موقع دیا, اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا. تو جب اللہ جو ہم سے 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتا. تو اللہ نے ہم سب کے لیے بہتر ہی کیا ہے کہ ہم سب الحمدللہ اللہ کا قرآن, اللہ کا نور سننے کے لیے یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑے رکھے, اس نور القرآن کو ہر گھر میں, ہر دل میں اللہ تعالیٰ اللہ ذریعہ ہدایت بنا دے. آج کا تو ٹاپک اتنا پیارا ہے کہ نعمت ہدایت, جس کو ہدایت مل گئی تو اس کو کیا مل گیا, اس کو تو سب کچھ مل جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ہمیں کیا ملے گا نا. جنت ملے گی,
اگر اس دنیا میں ایک جملہ کہہ دوں نا تو آپ کی دنیا کی زندگی جنت کی بن جاتی ہے. دیکھیے ہدایت کے بغیر بندے کو نہ خوشی کی وجہ سمجھ آتی ہے، نہ خوشی کرنے کا طریقہ سمجھ آتا ہے. اب تو خوشی ملے تو کرنا کیا ہے، غم کرے تو ہو تو آنا کیا ہے، کوئی مر گیا تو کیسے جینا ہے، اللہ کی رضا پہ کیسے رہنا ہے. ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک لیکچر اسی سیریز میں کیا تسلیم و رضا. یہ دنیا کی جنت ہے. آپ کو اللہ کے ہر فیصلے پہ خوشی ہونے لگ جاتی ہے. کبھی آپ کی مانی گئی، کبھی اللہ کی مانی گئی. آپ نے جو مانگا وہ مل گیا تو آپ کہتے ہیں میری مان لی اللہ نے، اور جب نہ ملے آپ کہتے ہیں اچھا اللہ پھر تیری مرضی، تو نے مانگ لی، تو نے دیا. اور ہدایت تو وہ چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر سے غم و تکلیفوں کو نکال کر ہر لمحے آپ کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ میرے سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمت ہوگا، اللہ ساری نعمتیں تو نے مجھے ہی دے دینی ہے، اے اللہ جو میرے پاس ہے یہ کبھی چھیننا نہ. یعنی دنیا کی ہر نعمت آج پھر انجوائے کرتے ہیں، رشتوں کو انجوائے کرتے ہیں. آپ کے بچے ہدایت کی نعمت کے بغیر اولاد مل جائے تو نعمت نہیں ہے، فتنہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ان کو پالنا کیسے ہے. ہدایت کی نعمت کے بغیر دنیا، گھر، جوتے، گاڑیاں دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، بندہ اس کو مس یوز کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہدایت پہ بندے کو لیتی ہے نا وہ استقامت ہے آخری دم تک. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں 10 سال ہدایت پہ رہ چکی ہوں اب مجھے اور کیا ضرورت ہے. دیر سے آپ آ سکتے ہیں. کسی کو زندگی میں 10 سال کی عمر میں ہدایت مل جاتی ہے، کسی کو 20، کسی کو 40 سال میں ملتی ہے. صحابہ میں دیکھیے کہ ڈے 1 سے یا اگلے شروع کے دور کے دیکھیے تو وہی 3-4 نام ہیں نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ. لیکن آخری دور میں دیکھیے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید کو دیکھیے، اکرمہ کو دیکھیے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ ہو رہے ہیں. تو پیچھے سے آپ نے جب بھی شروع کیا اس ڈزنٹ میٹر، اینڈ تک ساتھ رہیے. اور یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے آخری لمحے پہ موت کے وقت زبان پہ جو کلمہ آتا ہے نا، اکثر ساتھی کہتے ہیں نا اور دعا بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا. کیسے ہوگا آپ کو پتہ؟ زندگی ہدایت والی ہوگی تو کلمہ موت پہ نصیب ہوگا. ساری زندگی دل میں اللہ کا پیار ہوگا نا تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ لفظ اللہ کا منہ پہ آ جائے گا. اور اگر ساری زندگی ہم اللہ سے دور ہے تو موت کیسے آئے گی؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہدایت مل جاتی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ چند جملے سن لیجیے. جب آپ کو مجھے ہدایت ملتی ہے تو نمبر 1 شرح صدر ہوتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو شرح صدر ہے نا، اللہ کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر عقیدے پر آپ کا دل جھک جائے. اے رب سچ ہی آکے. کہتے ہیں کہ ایک بابا تھا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا پر قرآن سے پیار بڑا کرتا تھا. بوڑھا تھا، ان پڑھ تھا، تو وہ قرآن کھول لیتا اور انگلیاں پھیرتا ہر لائن کے ساتھ، اے رب جو آکھے ہی سچ آکھے، اے رب جو آکھے ہی سچ آکھے. مجھے بتایا اب اس کو امام سدیس سے کوئی کم ثواب ہوگا. وہ ماہر القاری جو کیا ہے، کیا نام ہے ان کا، ماقیلی ہیں، یا جو بڑے بڑے نام ہیں، ادریس افقر ہیں، شاطری صاحب ہیں، یا سعد الغامدی ہیں، ان سے کوئی کم ثواب ملے گا؟ کیا رب جو آکھے سچ آکھے. پھر اسی طرح سے جب ہدایت ملتی ہے تو اس کی ایک اور نشانی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دل لگتا ہے. بندہ کہتا ہے کچھ اور سن لو، کچھ اور بتائیں. اور نہ ہدایت ہو تو بندے کا دل ہی اٹکا رہتا ہے کب جان چھوٹے گی، کب ہمیں اب یہ قرآن چھوڑ کر تو حلوہ پوڑی ملے گا یا ہمیں کئی دہی بلے ملیں گے. شاید درسوں میں آپ گھروں میں دیکھیے خواتین بیٹھتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں، 2-2 3-3 قرآن پڑھا کے ہی آپ کو انہوں نے کھانا دینا. جو مرضی کر لے، 3 سپارے پورے کریں گے تو آج روٹی ملنی ہے. تو اس وقت لوگ گن رہے ہوتے ہیں، ہائے جلدی ایک صفحہ تم پڑھ دو، ایک میں پڑھ دوں. پھر اس طرح دل نمازوں اور عبادتوں میں اٹکا رہتا ہے. پھر نماز میں مزہ آتا ہے، پھر اللہ کی یاد سے دل میں بہار آ جاتی ہے. اللہ کی یاد دل کی ٹھنڈک اور اس کی کہہ لیں کہ خوشی بنتی ہے، اور قرآن کی سیدھی سیدھی باتیں جو ہے نا وہ دل میں اترتی ہیں. پھر آپ کو کوئی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سوال لکھیے، ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے، چند آیتیں بس لکھا دوں گی اس پہ. ہدایت کس کو نہیں ملتی؟
سورۃ بقرہ آیت 264 سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کو یعنی ناشکروں کو ہدایت نہیں ملتی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. پھر سورۃ بقرہ کی آیت 258 سے پتہ چلتا ہے واللہ پہ ظلم نہ کریں، ماسیوں پہ، چھوٹے غریب مالی پاپے. اب ادھر تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہاں والوں پہ ظلم کر کے ہم نے جیل میں جانا ہے. آپ دیجئے کسی کو تنخواہ کاٹ کر، وہ آپ پہ سو کر دے گی. ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، غریبوں کو دینا بھی ہے ایک سیب تو وہ بھی داغی گلا وہی دینا. جو عام سب سے چھوٹا اور روگی ہے نا وہ نکال کے دیں گے، لے تو بھی لے جا. یہ ظلم نہیں ہے؟ پھر اسی طرح فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی، نافرمانوں کو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورۃ المائدہ آیت 108 ہے. پھر ان کو ہی ہدایت نہیں ملتی جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے. سورۃ نحل آیت 104 میں آتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. پھر اسی طرح اسراف کرنے والوں کو اور بہت جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی. سورۃ مومن آیت 28 ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اچھا ہم اسراف تو نہیں کرتے، جھوٹ تو چلے ہم کہتے نہیں، ہم نہیں بولتے. اسراف تو نہیں کرتے، ایک کی جگہ 10 چیزیں تو نہیں خریدتے. ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ مہنگی چیزیں لے لے کے ضائع تو نہیں کرتے. استعمال کرے نہ کرے آدھی گروسری پھینک تو نہیں دیتے. پھر اسی طرح جو بہت جھوٹا ہو اور نہ شکرا ہو اس کو بھی نہیں ملتی. سورہ زمر کی آیت 3 ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. کس کو نہیں ملی؟ ظالم، فاسق، کافر، تکبر اور بڑائی کرنے والے، جھوٹے، حق کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے، حد سے گزرنے والے اور بند کتاب کی عزت کرنے والے. یعنی آج ہم کتاب کی عزت بڑی کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ایسے قرآن پاک گر جائے نا تو جا کر آٹا تول کے دے گا. کہیں قرآن رکھا ہو تو کہتے ہیں پیچھا نہیں کرنا، پشت نہ کرنا. اور عملی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، کتاب تو پیچھے ڈال دی اور اس کی جگہ ہم نے آج زندگی کس طرح گزارنی شروع کی. صرف ایک شادی کھا کے آئیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کھلی کتاب ہے کہ بند کتاب ہے. پھر اس طرح حدوں سے گزرنا، آج حدوں سے گزرنے والی کتنی چیزیں ہماری زندگی میں. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے جو اللہ سے لا تعلق رہتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. پھر اللہ سے ہدایت نہ طلب کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی ہر ایک کو ہدایت ملے. کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے ان میں بالکل نہ کرے، کہ جن کو قرآن پڑھ تو چھوڑیے پڑھانے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملتی. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. ایک دعا سیکھ لیتے ہیں اینڈ پہ. آج یہاں سے ایک دعا سیکھ کر جائیے تاکہ آپ اور میں کل یہ اہدنا الصراط المستقیم خود بھی دعا ہے، لیکن ایک حدیث کی دعا کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6911. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریقہ واسدادی سداد السہمی. تھوڑا سا ان کو ایک دو کوئی خاموش کرا لے نا تو یہ ساری آوازیں ریکارڈ ہو گئی آج. اب ساری دنیا کو پتہ لگ جانا ہے کہ آپ کے شہر میں بچے بھی تھے ساتھ. تو خیر وہ بیچارے تو کھیل رہے ہیں، لیکن کوئی ایک ذرا سا لالی پاپ ہی دے دے ان کو. تو خیر آپ میرے ساتھ ذرا دہرانا چاہتے ہیں ایک ایک لفظ کو؟ بولتے ہیں اللہم اہدنی. آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو اہدنی، اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریقہ واسدادی سدادن سداد السہم. اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، مجھے سیدھا کر دے. اور فرمایا کہ یہ دعا مانگتے وقت ہدایت سے راہ کی ہدایت اور راستی سے تیر کی راستی کا دھیان کیا کر. یعنی اصل میں جو دعا ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ مجھے ہدایت بھی دے، مجھے سیدھا رکھ.
اور مراد ہے کہ جیسے تیر سیدھا چلتا ہے نا، تو میں بھی سیدھا چلوں تیرے راستے پہ. اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. آپ کو بچے بہت تنگ کریں نا تو ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ان کو سیدھا کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو ایک ماں کو جب یہ بات سکھائی گئی تو وہ اگلے دفعہ آ کے شیئر کرتی ہے اپنی درس میں بات، کہتی کہ میرے بچے تنگ کر رہے تھے تو میں پہلے تو ان کو منع کر رہی تھی تو وہ نہیں مانا ہو رہے تھے، تو میں نے جائن نماز بچھا کے تو ایسے روتے ہوئے کہا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دیتے. تو ماں کو ایسا کرتے دیکھ کر وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے جائن نماز لے کر پیچھے آ گئے اور دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دیتے. تو اللہ بچوں کی ہدایت کو ہی قبول کر لے. ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، وہ تو آپ سب کو آتی بھی ہوگی، یہ صحیح مسلم کی ہے 1468. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. مانگ لیجئے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 چیزیں اللہ آپ کو دے دے تو آج کا آپ کا ادھر آنا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو گیا کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے تقوی یعنی پاک دامنی کا سوال کرتی ہوں، اور تجھ سے عفاف. عفاف کیا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی داغ نہ ہو، عفیفہ لفظ جو ہے وہی ہے. اور غنا بے نیازی، مجھے دنیا کی چیزوں کی کوئی قدر کوئی تڑپ نہ رہے. اور میں آپ سب کو اپنے سمیت یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آج میرے سے ایک تحفہ لے لیں. ویسے تو سفر میں ہم نے کیا آپ کے لیے گفٹ لانے تھے، لیکن یہ تحفہ بہت ہے. یہ پھول اگر آپ میں سے ہی کوئی لایا ہے تو یہ کتنے پھول ہیں، بہت سارے ہیں. کھول کے سب کو ایک ایک میری طرف سے گفٹ دے دیجیے گا. گھر والوں کے لیے لے کے جانا ہے آپ نے، ہاں تو گفٹ نہیں، یہ سب کو دینا ہے آپ نے. اور آپ نے اپنے گھر میں ناراض رشتہ داروں کو منانا ہے اس کے ذریعے سے. لے کے جائیے گا ساتھ. لیکن یہ ہے کہ قرآن سیکھیے. ہمارے پاس قرآن سکھانے کے لیے جو کورس ہے اس کا نام ہے سبیل الجنہ. آپ 40 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا آپ پھر بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا پھر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، لائیے یہاں سے ایک مصحف دیں ذرا مجھے، کوئی بھی سادہ قرآن دیں. آپ دیکھیے کہ گھروں میں قرآن تو ہے نا، اور آپ میں سے 80% لوگ روز صبح ایک رکوع تو ضرور پڑھتے ہوں گے. مجھے پتہ ہے، فیصل آباد کے لوگوں کا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. چلیے یہی دے دیں. ہاں اب آپ دیکھیے کہ آپ سب قرآن بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں. نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا روز، خاص طور پہ مغرب عشاء اور فجر میں تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں قرآن. سمجھ کتنا آتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آج فجر کی نماز میں آپ نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ کوئی بتا سکے؟ یاد ہے تو بتا دیں. سورہ یاسین پڑھی تھی، ماشاءاللہ. آپ نے فلق اور ناس، اور سورہ رحمان، اور جی علم نشرح یاسین، الحمدللہ. کافرون پڑھی تھی، سمجھ آئی تھی جب پڑھ رہی تھی سورہ یاسین؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تھوڑی تھوڑی نا، آپ پوری پوری پڑھنی ہے. یہ قرآن ہے. یعنی آپ کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں چاہتے، یا ہم یاد نہیں. یہ سادہ قرآن ہے، آپ کے بھی گھروں میں ہے. آپ جو صبح شام پڑھتی بھی ہیں، سمجھ نہیں آتا نا. سورہ یاسین ایسے کیسے یاد ہوگی آپ کو؟ سورہ رحمان کیسے یاد ہوگی جب آپ کو اس کا لفظی ترجمہ آئے گا. یہ جو کورس ہے جو آپ کو یہ ساتھیوں نے بھی بتایا، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کورس کیا ہے، کچھ کر بھی رہے ہیں، گھروں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہم اس کو سبیل الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جنت پہ جانے کا رستہ ہے. ہم جنتی کب ہوں گے؟ جب جنت کے رستے پہ چلیں گے. اور اس کا رستہ نمبر 1 لفظی ترجمہ قرآن کا، تجوید ٹھیک تو پڑھے. کبھی کبھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں. اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدی قلبی کوئی دعا مانگے، کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ؟ اللہ میرے کتے کو ہدایت دے دے. قاف موٹے کے ساتھ پڑھیں گے تو قلب دل، اور قلب چھوٹے کاف سے پڑھیں کتاب والے تو کتا. اب ہمیں کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور آپ جلدی میں کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. پہلے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیے، اور دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان کا انعام جن پر، ان کا رستہ جن پہ میں نے انعام کیے. تو آپ کو اس میں ہم بیسک تجوید نورانی قاعدے سے شروع کراتے ہیں، الف با تا سے، اور سادہ قرآن ساتھ پڑھتے بھی ہیں. پھر اسی طرح آپ کو
اس کے اندر قرآن کے ترجمے کے یاد کرنے میں اتنی چھوٹی چھوٹی ٹپس ملتی ہیں. مثلاً آپ کو کیا ملے گا، سوال کر سکتے ہیں آپ، بس ایک سوال مجھ سے کیجئے کہ جب ہم سبیل الجنہ کورس کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو میں کہوں گی یہ کتاب آپ کو سمجھ آئے گی بغیر ترجمے کہ آپ کوئی بھی بولے کسی بھی جگہ سے. میں ایک ٹیوٹوریل کراؤں، ان سے تو نہیں کرانا چاہتی، لیکن اگر کرنا چاہیں تو بسم اللہ. قرآن کی کوئی آیت کوئی جگہ کھولیے اور اس کو آپ دیکھیے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں. یہ کھلا ہے، اگر کہتے ہیں تو پڑھو. صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے آپ کوئی صورت کا نام لے لیں، کوئی کھولنا ہے کھول دیں جہاں سے کہتے ہیں، لیکن یہ عربی کی نہیں، یہ آپ کے لیے اردو کی کتاب ہے. مثلا یہ اتفاق سے میں نے ابھی کھولا ہے تو یہ سورۃ الکہف کھلی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. سورۃ کہف جمعے کو پڑھتے ہیں نا؟ الحمدللہ سمجھ آتی ہے. اب کسی جگہ درس جمعے کو ہوا تو میں نے انشاءاللہ یہ سورت کرانی ہے. سورت سے مراد اس کے ہائی لائٹس دینے ہیں. میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے پاس ہیں، ثواب اور آرزو کے اعتبار سے. اور وہ دن جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بنجر دیکھو گے، اور ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، کسی ایک کو بھی اس میں نہیں چھوڑیں گے، اور سب اپنے رب کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. اور ہم کیا کہیں گے کہ آگے ہو نا ہمارے پاس اکیلے، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، لیکن تم تو ساری زندگی یہی گمان کرتے رہے کہ تمہارے سے ملنے کی کوئی وعدہ گاہی نہیں ہے. اور اس دن کتاب مقرر کی جائے گی اور مجرموں کو تم دیکھو گے، وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس میں ہے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کیسی ہے یہ کتاب جس نے نہ کوئی ہماری چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، مگر آج تو وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور وہ اپنے ہر عمل کو وہاں حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. مجھے بتائیے اب اس پڑھنے میں، اور اس کو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ کریں گے آپ، اور یہ میں نے جو تجربہ دیا آپ کو، ہر اسٹوڈنٹ یہی کرتا ہے. پہلے اس کورس میں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، بتانے میں گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو ایڈوانس کورس نور اللہ نور کرواتے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ان کے لیے، جیسے ابھی انہوں نے سسٹر عالیہ نے بتایا وہ اگلے کورس میں نور اللہ نور ہے. کیوں زندگی ضائع کریں؟ آج نیت کریں ہم نے اس کورس کو رجسٹر کرنا ہے. آپ کے سامنے سلائڈ پہ کون کس کا دل کر رہا ہے کہ وہ یہ کورس کرے. گھر میں کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، اکیلے میں سبق سنانا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا. اور آج کل تو آپ کے لیے تو آن لائن ہے، اور بھی مزے ہیں. اس سے بڑی اور نیکی کا موقع کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے سسٹر عالیہ آپ کو یہ کام دیتی ہوں کہ آپ ان کی ہیلپ لیجیے. آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان سے کسی کی لڑائی تو نہیں، کوئی ناراضگی کوئی گلا؟ سارے ہی اچھے ہیں، یہ اچھوں کا شہر ہے ماشاءاللہ. کوئی مجھے پوچھے گا کون سا شہر ہے، میں کہوں گی اچھوں کا شہر. ٹھیک ہے، تو آپ لیجئے اور مجھے بعد میں بتائیے گا کہ کتنے لوگوں نے اس کورس کو رجسٹر کیا. رجسٹر اس لیے کہتے ہیں کہ پھر ہی تو ہمیں پتہ چلے گا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور پھر آپ کے نام لکھے جائیں گے، پھر آپ کا سبق سنا جائے گا، آپ کو کلاس کا لنک دیا جائے گا. آزما کے دیکھ لیں، آزمائش شرط ہے. کر کے 1 مہینہ مستقل پورے شوق اور ٹائم سے سنیں. نہیں کر سکیں چھوڑ دیں، کوئی پینلٹی نہیں آپ پہ، نتھنگ. اگر آپ نے کوئی کتابیں لی ہوں گی ہم وہ واپس لے لیں گے آپ سے. کوئی فیس دی ہوگی آپ نے، کوئی 20-25 اگر ہیں بھی، مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہے فیس کیا نہیں، وہ بھی واپس کر دیں گے، پھر اور بھی ڈبل دے دیں گے آپ کو. اور بولیں آزما کے دیکھیں. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر. بہت ہی اچھا لگا آپ سب سے مل کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں برکت دے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو اتنی برکت والی بنا دے کہ یہ ایک چھوٹا سا ہمارا سفر آپ کے ساتھ زندگی بھر کا سفر بن جائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم اہدنی، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، وسددنی، اللہ ہمیں سیدھا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو نے یہ دعا ہمیں سب سے زیادہ مانگنا سکھا دیا، ہمیں ہدایت کی طلب لگا دے، ہدایت کی تڑپ لگا دے۔ اور یا اللہ تو نے اللہم اہدنی صراط المستقیم کی بجائے اہدنا صراط المستقیم کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا سفر اکیلے طے نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمارے ارد گرد والوں کو بھی ہدایت دے دے، یا اللہ میں ہدایت والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اہدنی ہدایت المہتدین، یا اللہ ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ آج کی ماں کو اپنے بچے کو صحیح طرح پالنے کی ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو اچھے کپڑے پہننے کی ہدایت دے دے۔ یا اللہ آج کے مردوں کو رزق حلال کمانے کی ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہدایت کی یہ دعا ہماری زندگی کے ایک ایک رخ سے جڑی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے ان کو نجات دے دے۔ اور یا اللہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ہم ان کی دعائیں لیتے رہیں۔ اور یا اللہ ہمارے جو تیرے پاس چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دے۔ ہماری ابھی مہلت عمل موجود ہے، یا اللہ جو چلے گئے ان کی بخشش کر دے۔ یا اللہ جو کرونا میں یا کسی اور بیماری میں ہیں، یا اللہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، اور وہ قرآن پڑھ کر دنیا سے جائیں، اس کو سمجھ کر اس پہ غور و فکر کر کے دنیا سے جائیں۔ اور جن کے پیارے چلے گئے یا بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صبر جمیل دے۔ اور یا اللہ جانے والوں کی وجہ سے ہمیں اپنے جانے کی فکر لگا دے۔ یا اللہ ہمارے استادوں پہ رحمت فرما، یا اللہ اس مسجد والوں پہ اپنی رحمت فرما، جنہوں نے بھی ادھر اہتمام کیا، ایک لفظ کیا، ایک کچھ بھی وقت لگایا، مال لگا، کچھ بھی ہوا، یا اللہ ان کی قبول فرما۔ ہماری یہ ساری پیاری بہنیں جتنی بھی آئی ہیں، ان سب کے دلوں کی خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما۔ جو یہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں تو اپنی رحمت سے ان کی وہ دعا قبول فرما لے۔ اور یا اللہ جو کمی بیشی ہوگی اس سے تو درگزر فرما، سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے استادوں پہ بھی رحم فرما اور قرآن سیکھنے والوں پہ بھی رحم فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اب آپ لوگوں نے اگر کوئی بات کہنی سننی ہے کسی